Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete Eid special novel named as Nikki Eid Aa Gayi by Bushra Gondal. So let's start it. ये मेन रोड है। इस मेन रोड पर आप चलते जाएं, बिल्कुल नाक की सीध में चलें, फिर दाएं तरफ पहली सड़क पे मुड़ जाएं और पहली गली में ब्रैकेट ये मज़ाफ़ात और शहर के संगम पर मारी से वजूद में आने वाली नई कॉलोनी है। जब आप पहले गेट से अंदर दाखिल हों, दाखिली गली में जो पहला घर आएगा वही जिसके माथे पर जली हरूफ में चंपा हाउस लिखा है। हाँ, वही जिसका ऑफ वाइट गेट है। जो घर जदीद व कदीम तर्ज़े तामीर की बदौलत शाही हवेलियों जैसा लगता है। ज़रा फासले से तो यूँ दिखता है जैसे कोई पैलेस हो, ड्रीमलैंड हो या कोई रिहाइश का अफसानवी, जिसमें लोगों का एक जमगफीर आबाद है। और इस कदीम व जदीद तर्ज़ तामीर वाली हवेली में कदीम व जदीद सोच के हामिल अफराद रिहाइश पजीर हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी जुर्रत व दिलेरी के साथ अपनी सकाफ़त और कदीम रवायतों को पकड़ के रखा हुआ है, और वहीं कुछ लोग ऐसे बसते हैं जो इस सकाफ़त और कदीम रवायतों को ऐसी कम तैसी करने पर तुले हुए हैं। गेट अबूर करके आप लश लश करते सफ़ेद मार्बल के फर्श पर चले जाएं, जिसके दोनों अतराफ खूबसूरत पौधों से सजे लॉन हैं। उस रविश के इख्तिताम पर लकड़ी का मुनकश दरवाज़ा है जो हल्के से धक्के से बेआवाज़ खुलता चला जाएगा। उस बड़े हॉल को आप ड्राइंग रूम प्लस लाउंज, जबकि उसके तूलो अर्ज़ को देखते हुए आप कुछ और भी प्लस कर सकते हैं, जिसे देखकर गांव के किसी खुले आंगन का गुमान होता है, जिसके चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे झांक रहे हैं। 3 गोल जीने जो बैक वक्त ऊपर को जा रहे हैं। एक तरफ सलीके से सजे सोफ़े, ग्लास टेबल्स, झूला जिस पर वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई झूल रहा होता है, जबकि बहुत से कारपेट पर लुढ़के हुए होते हैं और दीवार से मुत्तसिल टीवी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं। ये इलाका मॉडर्न एरिया कहलाता है, और अगर आपकी नज़र घूमती गामती हॉल के दूसरी जानिब जा निकले तो आपकी सांस हैरत से सीने के अंदर जा अटके, ब्रैकेट दोबारा बहाल हो ना हो। इस हिस्से में कच्ची मिट्टी का कुदरती फर्श पाया जाता है, जहाँ पे ज़रा सा छिड़काव करो नम नम सी महक सांसों में उधम मचाने लगे। कच्ची मिट्टी पे बिछी चारपाइयों के रंगीन पायों पर बिछे मुल्तानी खेस और हाथ की कढ़ाई वाले उजले तकिए। वहीं करीब ही हाथ का नल का ब्रैकेट हैंड पंप ताज़ा पानी मुहैया करता है, जिसकी घड़ंच घड़ंच बहुत सी समातों को गिरा गुजरती है। लकड़ी की खड़ोंची, मिट्टी के बर्तन, सुराहियाँ, डोंगे, कटोरे, न जाने क्या क्या रखा है। सकाफ़त की नुमाइंदगी करती अशिया, ये सब चीज़ें दादी जान की मलकियत हैं और उनकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं रखी जा सकती। अब अगर आप अंदर आ ही गए हैं तो इस हवेली के अहले खाना से भी मुतारिफ़ होते जाएं। इसी हॉल में जो ये बड़े 3 दरवाजे हैं, इन्हें मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि इन तीनों दरवाज़ों के अक़ब में एक एक फैमिली आबाद है। बड़े अब्बा, मिंजले अब्बा और छोटे अब्बा, और उन तीनों की आल औलाद। बड़े अब्बा के 3 अदद बेटे हैं और 1 बेटी। बड़े दोनों बेटे आसिफ और उस्मान MBA के बाद बिजनेस लाइन में आ चुके हैं, जबकि नेहा IR में मास्टर्स कर रही है और सहाम इंजीनियरिंग के आखिरी साल में है। मगर ताई जान की नज़र में वो चारों बहन भाई अभी बच्चे हैं। और मंजिले अब्बा की 4 बेटियां हैं। अम्मारा जो शादीशुदा और एक बेटे की माँ है, उस्मा आपी जो BEd के बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में तैनात हैं, फिर सदफ़ है जो तालीमी मैदान में हैट्रिक के बाद यानी नहायत मुस्तकिल मजाजी से BA में तीसरी दफ़ा सप्ली आने के बाद इस राह पुरखार को ही छोड़ चुकी हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर छोटे कमरे को पॉलर की शक्ल देकर दोशीज़ाओं को बकौल सहाम शक्ल से बदशक्ल करने की ठान चुकी हैं। और सदफ़ से छोटी ज़ैनी है जो अभी 4th ईयर में है, और छोटे अब्बा के 2 बेटे और 1 बेटी है। बक्कास भाई शादीशुदा हैं और बकौल दादी जान घर में ही निपट गए हैं। मिंजले अब्बा की अम्मारा के साथ और उनका 1 2 साला बेटा जुगनू है।
वकास भाई से छोटे इमरान साहब हैं जो बकौल दादी जान के ज़माने भर के निकट्टू निकम्मे और जाहिल हैं ब्रैकेट। हालांकि ग्रेजुएट हो ही जाते अगर दूसरी मर्तबा बीए के तमाम पेपर्स क्लियर कर लेते। फिर ज़ारा है और सारा, अरे आप सो भी चुके हैं? अरे ये पूरे घर में एमरजेंसी क्यों नाफिज है, या फिर मेरी अदम मौजूदगी में सूरे इसराफील फूंक दिया गया है कि हर पोर्शन में अफरा तफरी का आलम है। ज़ारा अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटी थी। अपने पोर्शन में जब कोई चीज़ भी ठिकाने पर ना मिली तो वो मिंजले अब्बा के पोर्शन में चली आई। वहाँ भी उठा पटक जारी थी। सदफ और जैनी दोनों गर्द से अटी भूत बनी फिर रही थी। मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए ये कोई नई खबर नहीं है। मेहमान अक्सर ही इस घर में आते हैं और चले जाते हैं, बल्कि भगा दिए जाते हैं। अब किन की शामत उन्हें खींच के ला रही है? अगरचे इस घर में लड़कियों का काल नहीं था, मगर लड़कों का भी काल नहीं था। अगर मिंजले अब्बा के घर 3 अदद कंवारी लड़कियां मौजूद थीं तो बड़े अब्बा के घर में 3-3 लड़के भी मौजूद थे, मगर ताई जान का अभी तक ऐसा कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। वो चुप चुप सी थीं और उनकी गहरी चुप में बड़े भेद छुपे थे। ऊपर से वो अक्सर ये कहती नजर आती कि मैं तो अपने बच्चों की मिच्योर उम्र में शादियां करूंगी। ये क्या कि ज़रा ज़रा से बच्चों को पकड़ के ब्याह दिया। फिर चच्ची जान खुदा जाने क्यों आस लगाई हुई थी। हर वक्त ताई जान की खिदमत और जी हुजूरी पर कमर बस्ता दिखाई देती। उनके मैले कपड़ों के ढेर धुलवा रही होती, उनके कमरों की सफाइयाँ करवा रही होती, हत्ता के बाज़ औक़ात उनके पाँव दाबने बैठ जाती। और ये सब देखकर सबसे ज़्यादा ज़ारा चिढ़ती थी। क्या ज़रूरत है चच्ची जान को इतनी खिदमतें करने की और ख़ुद को अजरा करने की? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बेटियों की माँ है? क्या बेटियों की माँ होना जुर्म है? और फिर ताई जान के तेवर, फिर इस खिदमत खल्क का फ़ायदा। ताई जान को हर लम्हे ये खौफनाक रहता कि घर में जो लड़कियों की फ़ौज मौजूद है तो उनके किसी बरसरे रोज़गार खूबरू बेटे को ना ही फांस लें। चुनाचे वो इसी खौफ के ज़ेर असर अपने तीनों लड़कों को परों में समेट कर लड़कियों के साए से भी बचाने के लिए हलकान रहती। बस एक सहाम था जो छोटा होने का फ़ायदा उठाते हुए और कुछ ताई जान की नज़र बचाकर हर वक्त हॉल में घुसा रहता। बेरी जब घर के आंगन में पक जाए तो पत्थरों का आना लाजमी है। सो लोग अक्सर व बेशतर पत्थर लगाने आ ही जाते, मगर अभी तक दादी जान के आला तरीन मयार पर कोई पूरा ही नहीं उतर रहा था। अब वो खुदा जाने कौन से शहजादी की तलाश में थी जो हर लिहाज से परफेक्ट हो और उसमें कोई कमी कोई खामी ढूंढने से भी ना मिले, जो उनकी आम से नैन नकूश की हामिल पोतियों को ब्याह ले जाए। अब उनको कौन बतलाए कि वो शहजादा अगर होगा तो जाहिर है किसी शहजादी को ही ब्याहेगा, या फिर शायद दादी जान ताई जान की चुप की बकल उतरने की मुंतजिर थी कि ये ऊंट थक हार के किस करवट बैठेगा, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। सहाम ने उनके पोर्शंस की कदरे अबतर हालत देखकर पूछा। मेहमान मुख्तसर जवाब मिला। अच्छा, ये ऐसे कौन से खास मेहमान हैं कि हर कोई घर का नक्शा बदलने पर कमर बस्ता है? सदर अमेरिका की आमद पर हुकूमत पाकिस्तान भी इसी तरह बदहवास हो जाती है और दारुल हुकूमत के मेन होल तक धो दिए जाते हैं। वैसे हमारे पोर्शन में तो रावी चीन ही चीन लिख रहा है, जबकि मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि आपके पोर्शन में रावी चीन नहीं होता, चैन होता है। आपके पोर्शन में रावी चैन के हिज्जे भी नहीं लिख सकता, ज़ारा ने फौरन कहा, क्योंकि उनके पोर्शन से अक्सर लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आती रहती। बड़े अब्बा अगर शेर थे तो ताई जान ये साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती कि वो सवा शेर है। नहीं, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। सहाम ज़ारा की बात का मफहूम समझ कर बोला। आजकल मैदानी जंग में अमनो अमान की फिजा कायम है। अच्छा, सीज फायर हो गया है? मफाहमत किस जानिब से हुई है? क्या मुतालबा मान लिया गया है या हमेशा की तरह हुकूमत ने ही सरेंडर किया है? ज़ारा ने दो मायनी जुमले इस्तेमाल किए। डियर कज़न, हुक्मरान वही होता है जो बरसर इक़्तिदार हो। तुम पता नहीं हुकूमत किस पार्टी को कह रही हो। बहरहाल मैं तुम्हारी तरह जासूस फितरत का नहीं हूँ और अच्छा बच्चा हूँ, अपने घर की बात दूसरों को नहीं बताता। वो बड़ी सहूलत से चकमा दे गया। ज़ारा जानती थी कि गुज़िश्ता कई दिनों से बड़े अब्बा और ताई जान के माबैन सर्द जंग जारी थी। अक्सर सर्द
جنگ کی ٹھٹھرتی لہریں دوسرے پورشنز کے ادھ کھلے دروازوں سے اندر تک ہو آتی اور کئی اندر کی خبریں دے آتی۔ تائی جان اپنے لب و لہجے میں پٹر پٹر انگلش بولتی بھانجی کا رشتہ آصف کے ساتھ کرنے کی خواہاں تھیں، جبکہ بڑے ابا کا موقف تھا کہ جب گھر میں لڑکیاں موجود ہیں تو پھر باہر کیوں جھانکا جائے؟ کیا وہ باہر کے لوگ ہیں؟ ظاہر ہے میرے رشتے دار جو ہوئے ان سے تو پوری زندگی آپ کو اللہ واسطے کا بیر رہا، اور بعض اوقات یہ انتہائی عام سے جملے جھگڑنے کی صورت اختیار کر لیتے۔ گھر میں لڑکیاں، ان کی آواز دانستہ بلند ہوتی جاتی اور وہ بڑے ابا کی پوری بات میں سے لڑائی کے لیے اپنا پسندیدہ فقرہ چن لیتی۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکیوں میں سے کوئی بھی میرے کسی بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ ان کی آواز اتنی بلند ضرور ہوتی کہ گھر کی سب لڑکیوں کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ وہ سنانا ہی تو چاہتی تھیں کہ سب لڑکیاں سن لیں اور ان کے لائق فائق بیٹوں کے لیے آنکھوں میں کوئی بھی خواب سجانے سے قبل کم از کم 100 بار سوچ لیں۔ اب کوئی عقل کی اندھی ہوگی جو تائی جان کی بہو بن کے ساری عمر سولی پہ گزارنے کا سودا کرے۔ زارا سب کو خبردار کرتی کہ تائی جان کو خدا جانے اتنا سام کس بات کا ہے بھابھی۔ زارا امارہ سے پوچھنے بیٹھ جاتی۔ ظاہر ہے وہ بیٹوں کی ماں ہے اور بیٹوں کی مائیں ساری عمر ایسے ہی زام میں مبتلا رہتی ہیں، اور وہ معاشرے کے اس ظالمانہ رویے پر چپ سی رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح مہمان آئے اور ان کو کسی آس پر لٹکائے بغیر ہی ٹہلا دیا گیا۔ دادی جان نے آنے والوں میں وہ خامیاں بھی نکال باہر کی جو ان میں تھی ہی نہیں۔ کھاما کا ہاتھ تھکے، زینی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ دادی جان نے اگرچہ پورے گھر کا نقشہ بدلوا ڈالا تھا، ہاں صرف ایک جگہ کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے جہاں ان کے زیورات سجائے گئے ہیں۔ دادی جان نے گاؤں چھوڑ دیا لیکن گاؤں سے وابستہ باقیات سینے سے لگا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اس آثار قدیمہ کی ساری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دوں، کیونکہ یہ چیزیں اب کباڑیے آدھی قیمت پر بھی نہیں لیں گے۔ زارا خاصی تپی ہوئی تھی کیونکہ وہ صبح نہ جانے کیا چیز ڈھونڈ رہی تھی جب کوئی لوہے کی راڈ جیسی چیز سے اس کے پاؤں کے اوپر آ کر لگی تھی اور وہ دیر تک ایک پاؤں پر ناچتی رہی تھی۔ ناچنا تو اس نے تب موقوف کیا جب سہام نے آ کر یاد دہانی کرائی تھی۔ یہ اس طرح ڈبکیاں لیتے ہوئے وہ اداکارہ ریشم کی نکالی کرتی ہوئی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح رقص کرتی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے ادھر ادھر کسی تنکے کی تلاش میں ہو۔ وہ تو دادی جان نے بعد میں بتایا کہ پاؤں کو بے دردی سے کوٹنے والی پھونکنی تھی، یعنی آگ دہکانے والا آلہ، جو کہ اس روز یقیناً آلہ قتل بن جاتا۔ اس کے بعد دادی جان کے کوچہ آثار قدیمہ سے چڑ میں مزید اضافہ ہوا۔ اسے اپنا پورا گھر پسند تھا، قدیم و جدید امتزاج اور قدیم شاہی حویلیوں کے جیسا گھر جو ایسی شان سے چوک میں استازہ تھا کہ گزرنے والوں کو ضرور متوجہ کرتا، اور پورے گھر میں کوئی جگہ اگر اسے ناپسند تھی تو وہ دادی جان کا ہال تھا۔ مٹی کے دھول سے اٹے فرش پر سینت سینت کر سجائی گئی پچھلے زمانے کی یادگاریں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا۔ مونجو داڑو، ٹیکسلا، ہڑپا وغیرہ کے آثار دیکھنے کو جب دل چاہا، جب بھی قدیم زمانے کی اینٹیکس اور تاریخی نواردات دیکھنا ہوئے اپنے ہی گھر کے ہال میں چلا آیا اور گئے زمانوں کی یاد تازہ کر لی۔ سہام نے اسے مزید چڑھایا۔ گئے زمانوں کی یاد تازہ کر لی؟ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ جن کو شوق ہے وہ صبح شام اس کاٹ کباڑ کو دیکھیں۔ کاٹ کباڑ نہیں، آثار قدیمہ۔ سہام نے تصحیح کی، پھر گنگنایا۔ کہا کس نے تھا کہ آثار قدیمہ دیکھنے جاؤ؟ عجب ایک شہر اجڑا ہے، دل برباد تک پہنچو۔ اوفو، بے ادب لڑکی، ابھی فارغ نہیں ہوں، کسی فارغ وقت میں تشریح کر دوں گا۔ ابھی تو سنا ہے کہ کل آپا خورشید آ رہی ہیں، چلو کچھ روز تک تو خالص اور دیسی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ تمہیں یاد ہے پچھلی دفعہ وہ دیسی گھی کی پنجیری بنا کے لائی تھی؟ جی نہیں، مجھے اس قسم کی فضول باتیں یاد نہیں رہتی، اس نے بظاہر بیزاری سے کہا، مگر دیسی گھی میں تر بتر پنجیری میں کوٹ کے ڈالے گئے میوے کا ذائقہ اس نے بے ساختہ اپنی زبان پہ محسوس کیا تھا۔
موسم کے تیور صبح سے اچھے خاصے خراب تھے، مگر بارش کے آثار نہ تھے۔ مست و شوق ہوائیں جانے کس دیش سے بادلوں کو گھیر کے لائی تھیں۔ ٹکڑیوں کی صورت نیلے گگن پر تیرتے سرمئی بادل بہت تیزی سے اکٹھے ہوئے تھے اور شام پھیلا دی تھی۔ فقط پہلی بوند گرنے کی دیر تھی کہ پھر بادلوں نے چھما چھم برسنے میں دیر نہ کی اور تند ہواؤں نے بارش کے ساتھ مل کر طوفان کھڑا کر دیا۔ پودے تو کیا، درخت تک لگتا کہ جڑوں سمیت اکھڑ جائیں گے۔ وہ دونوں یونیورسٹی گیٹ سے کافی فاصلے پر تھیں کہ واپس بھی نہ پلٹ سکتی تھیں۔ آج ان کا پوائنٹ مس ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ زارا نے لرزتی ہوئی آواز میں عائشہ کو پکارا۔ اگرچہ وہ آم کے گھنے پیڑ تلے بارش سے کسی حد تک محفوظ تھیں، مگر موسم کے خطرناک تیور بتا رہے تھے کہ یہ پناہ گاہ عارضی ہے۔ نیہا اچھی رہی جو آج نہیں آئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ موسم اس قدر خراب ہو جائے گا، اور اوپر سے پوائنٹ مس۔ ہائے کاش میں بھی نہ آتی۔ اس نے اس جملے کی تکرار کوئی 10ویں مرتبہ کی تو عائشہ چڑ گئی۔ کیا ہے یار، چھوٹے بچوں کی طرح رہ لگا رکھی ہے؟ کوئی سیلاب نہیں آ گیا کہ تم دریا کنارے ڈوب رہی ہو؟ اتنا رومانٹک موسم ہو رہا ہے، انجوائے کرو۔ اس طرح کا موسم تو زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے۔ عائشہ کی بات پہ وہ گھڑی بھر کو چپ ہوئی، پھر سڑک پہ موسلا دھار برستی بارش میں رواں ٹریفک دیکھا تو بولی، دیکھو عائشہ، لوگ کس طرح بھاگم بھاگ گھروں کو جا رہے ہیں، صرف ہم ہی ہیں جو تیز بارش میں پھنس کے رک جائیں گے۔ کوئی نہیں یار، چلے جائیں گے، گھر ہی جانا ہے، روز جاتے ہیں، آج ذرا دیر سے ہی صحیح، جبکہ اس طرح کا سہانا موسم تو روز روز نہیں آئے گا نا۔ اور سارا عائشہ کی بے پرواہی دیکھ کے رہ گئی۔ سڑک پر تیزی سے جمع ہوتے پانی میں گاڑی کے ٹائروں کی تیز چڑچڑاہٹ نے عائشہ کو بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بلیک کرولا کا فرنٹ ڈور ان کے بہت قریب کھلا تھا، تو جہاں زارا بوکھلائی، عائشہ نے بھی اپنی جگہ چھوڑنے میں دوسرا لمحہ نہ لگایا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ڈراپ کرنے کی آفر کر سکتا ہوں۔ سفید قلب شدہ کڑکڑاتے لباس میں ملبوس کوئی اجنبی انہیں ڈراپ کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ زارا اس آفر کے بعد بدک کر مزید 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ عائشہ اسی طرح پر اعتماد سے اپنی جگہ پہ کھڑی تھی۔ میں اگرچہ آپ کے شہر میں اجنبی ہوں، مگر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ سنہری کانچ جیسی آنکھوں نے لمحہ بھر کو ان دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ بادل نے اسی لمحے اپنی جھولی میں بھرا ڈھیروں ڈھیر پانی ان پر گرایا تھا کہ وہ اچھا خاصا بھیگ گئیں۔ موسم کے تیور ایسے ہیں کہ اگلے کم از کم 2 گھنٹے تک بارش کے رکنے کا کوئی امکان نہیں۔ پتہ نہیں ان کو ڈرا رہا تھا یا اطلاع دے رہا تھا یا موسم پر تبصرہ۔ یا اللہ، بارش رک جائے۔ زارا نے نگاہ اٹھا کر آسمان سے دھواں دھار برستے پانی کو دیکھا۔ یہ بارش بہت سی مانگی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس طرح ایک ننھی سی دعا سے نہیں چلے گی۔ اجنبی نے اس کے چہرے سے اس کے ہونٹوں میں دبی دعا سن لی۔ اس نے جو بازو گاڑی کی اد کھلی کھڑکی پہ رکھا تھا وہ اچھا خاصا بھیگ گیا تھا، اور اب وہ اپنی گیلی آستین نچوڑ رہا تھا۔ چلو آ جاؤ، اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اچھا خاصا کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ تو امی یا بھابھی کے بغیر کبھی بازار تک نہیں گئی تھی، اور ایک یکسر اجنبی آدمی سے لفٹ لے کر گھر تک جائے، اور پھر اگر کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو کیا کیا افسانے نہ بنیں گے۔ مگر اس طرح خراب موسم میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے بھیگتے رہنا بھی تو کسی طور مناسب نہ تھا۔ یا اللہ، تو ہی کوئی سبیل کر۔ اب کہ وہ رونے کے تقریباً قریب تھی۔ اب آ بھی جاؤ، عائشہ نے کہا۔ دیکھو لوگ کس طرح متوجہ ہو رہے ہیں، اب بھروسہ تو کرنا پڑے گا۔ لوگ پہلے بھی متوجہ تھے، اور اب ایک سیاہ نئی ماڈل کی کرولا کے ٹھہرنے اور پھر صنف مخالف کا تذبذب، پھر لوگوں کو تو موضوع چاہیے ہوتا ہے، کہانیاں بنتے کون سی دیر لگتی ہیں۔ زارا نے ایک نظر ارد گرد دیکھا، پھر گاڑی میں بڑی فرصت سے انتظار کرتے اس اجنبی کو مٹھی پہ تھوڑی جمائے اپنی جانب تکتے پایا، بہت غور سے، اور وہ سٹ پٹا گئی۔ وہ ہنس دیا، بڑی جاندار سی ہنسی۔ سوچنا اچھی بات ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن سوچنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگانا چاہیے کہ وقت آپ کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جائے اور جاتا ہوا لمحہ پچھتاوا بن جائے۔ اوکے؟
آپ نہیں آنا چاہتی ہیں آپ کی مرضی، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے سفر میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ملتے۔ اس نے لمحہ بھر کو زارا کے متذبذب چہرے کو اپنی نظر کے حصار میں لیا اور فرنٹ سیٹ پہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند ہی کرنے لگا تھا کہ عائشہ کی آواز پہ ٹھہر گیا۔ نہیں پلیز ٹھہریے، ہم لوگ۔ اور دوسرے ہی لمحے زارا کا ہاتھ کھینچتی وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ زبردستی کے اس مظاہرے پر جہاں زارا ہکا بکا رہ گئی تھی، وہیں دھیمی سی مسکان اجنبی کے ہونٹوں پہ بے ساختہ کھلی تھی۔ اس نے مسکرا کر گاڑی تیز بارش میں نہاتی سڑک پر ڈال دی۔ بارش تیز بوچھاڑ کی صورت اب بھی برس رہی تھی۔ مدھم رفتار میں گاڑی جانے پہچانے راستوں پر رینگنے لگی۔ عائشہ گھر کا ایڈریس سمجھا کر اب مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، لاپرواہ، نڈر، بہادر، بڑی سے بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی اور ذرا ذرا سی بات کے لیے قطعاً پریشان نہ ہوتی۔ اسی کالونی کی تیسری گلی میں ان کا گھر تھا۔ اس کی تربیت آزادانہ خطوط پر ہوئی تھی، پھر گھر کا ماحول بھی قدرے لبرل سا تھا۔ اس کی ممی سوشل آرگنائزر تھیں اور بابا ڈاکٹر وہاب اسی کالونی میں اپنا کلینک انتہائی کامیابی سے چلا رہے تھے، جبکہ زارا عائشہ کے مقابلے میں قدرے دبو سی تھی۔ وہ اجنبی ایسے دھیان گیان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے گاڑی میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس نے بیک مرر سے عقبی سیٹ پر براجمان دو لڑکیوں پر اچٹتی سی نظر بھی نہ ڈالی اور نہ ہی چھچھوڑے لوگوں کی طرح اپنا تعارف پیش کر کے ان سے متعارف ہونے کی کوشش کی۔ اور یہ اس کا شریفانہ رویہ ہی تھا کہ قدرے بوکھلائی ہوئی زارا بھی اب ایزی فیل کر رہی تھی، جبکہ عائشہ کو تو پہلے بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ تھی۔ وہ اب زارا کے تقریباً کان میں گھسی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ نے کچھ یاد آنے پر پوچھا، تم بتا رہی تھی کہ تمہارے گھر آج کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ اب اتنے خطرناک موسم میں تو انہوں نے آنے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہوگا۔ گاؤں سے آنا تھا اور وہ یقیناً صبح ہی صبح پہلی گاڑی سے آ گئے ہوں گے۔ گاؤں سے؟ عائشہ اب کے اچھی خاصی بدمزہ ہوئی اور اسی بدمزگی میں آواز کا والیوم بڑھ گیا۔ یہ گاؤں کے لوگ بھی شہروں میں بسنے والے رشتہ داروں کو بخشتے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی گھڑی بھر کو چین لینے دیتے ہیں۔ کبھی شاپنگ کرنے، وہ بھی عموماً شادیوں کی، آئیں گے تو کھانا کھائے بغیر نہیں جانا، چاہے اس کھانے میں رات ہی کیوں نہ ڈھل جائے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو کر خدا نہ خواستہ ہسپتال ایڈمٹ ہو جائے، پھر تو شہر میں بسنے والے رشتہ داروں کی خیر نہیں، عیادت کرنے والوں کا تانتا بند جاتا ہے۔ ایک جا رہا ہے تو 10 آ رہے ہیں۔ اس مہنگائی میں اپنا پورا نہیں پڑتا، اوپر سے اس طرح کی مہمانداریاں۔ اب اس طرح کے رشتہ داروں کو بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بندہ پوچھے کہ جب شہر میں جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں تو رشتہ داروں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ جواب میں زارا کچھ نہ بولی، نہ ہوں نہ ہاں۔ اب تم لوگوں کے ہاں جو پینڈو رشتہ دار آ رہے ہیں، انہوں نے کسی اچانک طے پائے جانے والی شادی کی شاپنگ کرنی ہے یا کسی ہسپتال میں کوئی ایڈمٹ ہے؟ زارا ہولے سے ہنستی، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دادی جان کی واحد کزن ہے جو گاؤں میں مقیم ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے دادی جان کی گاؤں سے والہانہ محبتیں، اور ان محبتوں کی ہی کڑی ہے کبھی کبھار دادی جان سے ملنے چلی آتی ہیں اور بنڈل کے بنڈل گاؤں سے سوغاتیں لاتی ہیں، سبزیوں کے ٹوکرے، پھلوں کی کریٹس، مالٹوں کی بوریاں اور چاولوں کی بوریاں، دودھ کی بوتلیں اور نہ جانے کیا کیا۔ دھیان رکھنا، اوپر سے بظاہر سادہ یہ لوگ اندر سے بڑے پورے ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو سوغات کے بدلے میں اپنے کسی چٹے ان پڑھ بیٹے کے لیے تم میں سے کسی کو مانگ لیں۔ اور تمہاری دادی جان تو ویسے ہی محبتوں کی اسیر ہیں، اور گاؤں ان کی روح میں بیٹھ چکا ہے، اور ان کا آثار قدیمہ اس محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عائشہ نے شرارت سے آنکھ دبائی، چپ کرو۔ زارا نے ہنستے ہوئے اسے گھورا۔ مان عائشہ نے جو باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ وہ اچھا خاصا آگے آ چکی تھی۔ ارے دیکھیے صاحب، ہم بہت آگے آ چکے ہیں، یہ پچھلی گلی میں مڑنا تھا۔ وہ خاصی بدحواس ہو گئی، اور بدحواس تو ڈرائیونگ کرنے والا بھی ہو گیا تھا کہ فوراً پاؤں بریک پر جا پڑا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اب بس ہمیں اس جگہ ہی اتار دیں آپ، ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اس سے قبل کہ عائشہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی، اس اجنبی نے ٹوک دیا، ٹھہریے، بارش ابھی تک اسی تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب ایسا کریں، آپ ٹھیک ایڈریس مجھے سمجھائیں۔ اس نے فوراً گاڑی کو بیک کر کے ٹرن دیا اور ایک بار پھر گاڑی کو مخالف سمت موڑ دیا۔
یہ ون وے سڑک تھی. اس سڑک پر ویسے بھی بارش کی وجہ سے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا. آپ لوگ اس وقت ایکچولی گاؤں کے پینڈو لوگوں پر تبصرہ کر رہی تھی، اسی لیے آپ کو خیال نہیں آیا شاید. اجنبی نے پورے رستے میں پہلی بات کی. اوہ، تو پورے رستے کان ہماری باتوں کی طرف لگا رکھے تھے. عائشہ بڑبڑائی، اور عائشہ کی بڑبڑاہٹ بھی عموماً بہت بلند ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کے خیالات گاؤں والوں تک پہنچا دوں گا اور کہوں گا کہ اب کی بار جب کوئی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو یا جب شادی کی شاپنگ کرنے آئیں تو اپنا کھانا ساتھ باندھ کر لائیں، ورنہ شہر میں جگہ جگہ ہوٹل تو کھلے ہی ہیں. عائشہ اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنستی، جبکہ زارا اچھی خاصی خفت محسوس کر رہی تھی. اور ہاں، میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ گاؤں کی سوگات کے بدلے اپنے چٹے ان پڑھ بیٹے کا رشتہ تو بالکل بھی نہ پیش کریں. وہ بڑے آرام سے ان کے الفاظ دوہرا رہا تھا. اب کی بار سارا نے ذرا کی ذرا نگاہ اوپر اٹھائی. بالکل سامنے دو کانچ جیسی سنہری آنکھوں کے شیشے جگر جگر کر رہے تھے. بس صرف ایک لمحے کی بات تھی اور زارا کو کوئی انہونی بات محسوس ہوئی تھی. بس یہاں روک لیں. عائشہ کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی. اس اجنبی نے ایک حیرت بھری نگاہ سامنے استیزا مغلئی طرز تعمیر والی حویلی کے ماتھے پر جلی حروف میں لکھے چمپا ہاؤس پر ڈالی اور دوسری اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ان دو لڑکیوں پر. ارے، آپ یہاں رہتی ہیں؟ سارے کا سارا تحیر آواز میں سمٹ آیا. کیوں؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے ہمارے یہاں رہنے پر؟ عائشہ نے تیکھے چتون سے پوچھا. نہیں. اب اس کی آنکھوں کے کانچ مدھم سے لو دے رہے تھے. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا، جبکہ اس کے چہرے کے جاذب نقوش پہ اچانک چھا جانے والی سنجیدگی اور گمبھیرتا کو ان دونوں نے پوری طرح محسوس کیا تھا. ہاں، جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا، اس نے اسی گمبھیر لہجے میں کہا. وہ دونوں متوجہ ہوں، جبکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ اچھے ہو سکتے ہیں مگر لوگ اچھے نہیں ہیں، اور زندگی کے سفر میں ملنے والے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ حافظ. اس کے الفاظ اور آواز کی سرد مہری نے گاڑی کی معتدل فضا کو برف برف کر دیا. لاک اگرچہ کھل چکے تھے مگر جانے کیوں ان کو باہر آنے میں تاخیر ہوئی. اس نے اس انداز میں آئینہ ان کے سامنے رکھا کہ وہ اپنی صورت کے مسخ شدہ خد و خال دیکھنے سے گریز کر رہی تھی. سارا نے جاتے جاتے بس ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا تھا، مگر وہ سنہری آنکھیں اب پتھر کی ہو چکی تھیں، اور گھر آ کر بھی وہ کافی دیر تک ایک دوسرے سے نگاہ چرائے رہی. عائشہ بارش رکنے تک ان کے گھر میں ہی ٹھہر گئی تھی. ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ. ظاہر ہے ہمارا لگتا ہی کیا تھا جو ہم ایک اجنبی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر بیٹھے اور خود کو اس کی نظر میں ڈیگریڈ کر دیا. کیا سوچتا ہوگا وہ کہ ہم اس قسم کی لڑکیاں ہیں؟ کتنا امیج خراب ہو گیا نا. زارا مسلسل پریشان تھی. کوئی نہیں. عائشہ نے ازلی بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکے. کون سا وہ ہمارے مائیں کا پتر تھا جو ہماری عزت اس کی نظر میں ڈیگریڈ ہوئی ہے؟ اس سے تو اچھا ہوتا وہیں بارش میں کھڑے بھیگتے رہتے مر تو نہیں جانا تھا. مگر تم نے ہی بغیر سوچے سمجھے گاڑی میں چھلانگ لگا دی اور پھر مزید عقل مندی یہ کی کہ میرے گھر کے دروازے تک اس کو لے آئیں. اگر بھائیوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اف توبہ. اس نے جھرجھری لی. تم ہمیشہ نیگیٹو سوچا کرو بھائی. جب کسی نے نہیں دیکھا تو کیا پرابلم ہے؟ اور اگر بارش میں کھڑے عین سڑک کے بیچ بھیگتے رہتے تو وہاں پورے شہر کو دیکھنا تھا، اور پھر کیا پتہ یہ سوچ کر لوگ رش لگا لیتے کہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اور اصلی بارش میں سر سے پاؤں تک بھیگی 2 عدد فلمی ہیروئنیں. واہ کیا سین ہونا تھا. چانس گوا دیا. بکو مت. زارا مزید غصہ ہوئی. پتہ ہے کیا، تم نے اس ہیرو کی بات کو اچھا خاصا دل پر لے لیا ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی نام نہاد شرافت کا ڈھول پیٹنے والے کہ دیکھ لو ہم کتنے شریف ہیں، اندر سے چاہے گوڈے گوڈے پورے ہوں. کسی کے ماتھے پر کوئی شرافت کا ٹیگ نہیں لگا ہوتا. وہ بندہ بھی ہیرو کا رول پلے کرتا ہوا جاتے جاتے ڈائلاگ جھاڑ گیا اور تم نے سیدھا دل پر لے لیا. ہمارا امیج اگر بقول تمہارے اس کی نظر میں ڈی گریڈ ہوا بھی ہے تو سو واٹ. ہم نے دوبارہ کون سا اس سے ملنا ہے؟ اور اگر کبھی سر راہ مل بھی گیا اور پہچان کر خامخواہ فری ہونے کی کوشش کی تو کھڑے پاؤں مکر جائیں گے اور پہچاننے سے انکار کر دیں گے. کوئی پھانس سی زارا کے دل میں چبھی تھی. جگر جگر کرتی آنکھوں کا سنہرا پن نگاہ میں گھوم گیا. اوئے سہام.
عائشہ نے دروازے کے پاس سے گزرتے سہام کو پکارا، پھر اس کے پیچھے باہر تک آئی۔ مجھے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ نہیں، وہ آرام سے آگے بڑھ گیا۔ تم سے امید بھی یہی کی جا سکتی ہے، فٹ سے منہ پر انکار کر دینا۔ دادی جان ٹھیک ہی کہتی ہیں، بانس کے موٹے جتنے لمبے ہو گئے ہو بانس کے سوٹے جتنے لمبے ہو گئے ہو اور عقل ٹخنوں میں بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی ضرورت پڑی تو تم سے مانگنے نہیں آئیں گے۔ وہ بنا ٹھہرے جواب دے کر ہال میں براجمان دادی جان کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی زارا کی نگاہ دادی جان کے پاس ہوئی آپا خورشید پر پڑی تو وہ عائشہ کا ہاتھ تھام کر سلام کرنے کو آگے بڑھی۔ آپا خورشید فطری گرم جوشی اور والہانہ محبت سے ملی۔ زارا مدھم آواز میں عائشہ کو آپا خورشید کے بارے میں بتانے لگی، جو دادی جان کی رشتے کی کزن ہوتی تھیں تو دادی جان سے تقریباً 8-10 سال چھوٹی، مگر جانے کیوں سارے لوگ ان کو آپا خورشید کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ہر دوسرے چوتھے مہینے ہفتہ بھر رہنے کے لیے آیا کرتی اور گاؤں سے بوریاں بھر بھر دیسی سوغاتیں لے آتی۔ دادی جان ان کے نام میں شین پر زبر لگایا کرتی تھیں۔ اب ہر کوئی آپا خورشید ہی کہتا نظر آتا۔ شہریار بھائی آئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، سہام نے دادی جان کو اطلاع دی۔ اچھا، کہاں ہے شہریار پتر؟ اس کو بھی اندر ہی بلا لاؤ۔ کیا غیروں کی طرح باہر بٹھا دیا ہے؟ دادی جان نے سہام کو ڈپٹا۔ زارا نے چونک کر دادی جان کو دیکھا۔ یہ یکایک کون ان کا اپنا سگا پیدا ہو گیا ہے جسے دادی جان اپنے آنگن میں آنے کی دعوت دے رہی تھی؟ وہ تو کافی دیر ہوئی چلے گئے۔ ہائے ربا، اس چھم چھم برستے مینا میں وہ کہاں جائے گا؟ آپا خورشید پریشان ہو گئی۔ جی بارش میں ہی چلے گئے تھے، میں مون کے گھر سے آ رہا تھا کہ سڑک پر مجھے ملے گاڑی ریورس کرتے ہوئے۔ میں نے بہت کہا مگر ان کو جلدی تھی، شاید بتا رہے تھے کسی دوست کے گھر رات گزاروں گا اور صبح آ کر ماں جی کو لے جاؤں گا۔ سہام نے تفصیل بتائی اور عائشہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گویا اب کے آپا خورشید اپنے فرزند کو بھی ساتھ لے آئیں۔ میں نے کہا تھا نا، جو سوال عائشہ کی آنکھوں میں اگا تھا وہی زارا کی آنکھوں میں سجا تھا۔ دادی جان اچھا خاصا چونکی۔ نہ تو خورشید، تمہیں رہنا نہیں ہے کیا؟ نہیں، اگلی باری آؤں گی تو رہوں گی۔ بھوری بھینس بیمار تھی اس لیے، آپا خورشید نے معصومیت سے بتایا۔ لے دس خورشید، تو کوئی ڈاکٹر ہے بھلا؟ دادی جان اور آپا خورشید کے مکالموں پر ہنسی کو بمشکل روکتی زارا وہاں سے اٹھی، مگر اٹھتے اٹھتے وہ پیچھے پڑی کرسی سے بری طرح ٹکرائی۔ میں تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم آئندہ زندگی میں سیاست میں نام پیدا کرو گی۔ آثار بتاتے ہیں جس طرح تم کرسی سے ٹکرائی ہو، یہ سیاسی ٹکراؤ ہی ہو سکتا ہے۔ سہام اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی ابھی عائشہ کو اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آیا تھا۔ اوئی، ابھی وہ سہام کی بات کا کوئی ٹھیک ٹھاک جواب دینا چاہتی تھی کہ اس کی چیخ نکل گئی، اور اس کی درد میں ڈوبی زوردار چیخ نے بند دروازے کھول دیے۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور ہر کوئی باہر، کسی کے پاؤں جوتے سے آزاد تو کسی کے سر سے دوپٹہ غائب۔ کیا ہوا؟ یہ کون اتنی زور سے چیخا تھا؟ یہ کون بھری دوپہر میں سورہ اسرافیل پھونک گیا ہے؟ ہر کوئی کچی نیند کے ٹوٹنے پر خفا سا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، دیکھو سیاست دان ہی اس طرح جگہ جگہ مجمع لگاتے ہیں۔ سہام نے زارا کی طرف بڑھتے بڑھتے پھلجھڑی چھوڑی تھی۔ زارا ابھی تک چیخ رہی تھی، جبکہ صورتحال واضح ہو جانے پر کوئی اپنی ہنسی چھپانے کے لیے ادھر ادھر چھپ رہا تھا اور کہے تھے کہ روکنا محال ہو گئے تھے۔ ایک اور سیاسی غلطی، سہام نے جلسوں والا نعرہ لگایا۔ زارا جب کرسی سے بری طرح ٹکرانے کے بعد پلٹی تھی تو اس کا پاؤں اس شکنجے میں پھنس گیا تھا جو دادی جان نے چوہوں کے لیے لگا رکھا تھا۔ انہیں جانے کیوں کچھ دنوں سے وہم ہو چلا تھا کہ کوئی چوہا شرارت پر آمادہ ہے، اور جو ان کی ذرا سی چوک سے ان کے نواردات کی رسیاں کاٹ جاتا ہے۔ حالانکہ سب لوگ بتا کر ہانپ گئے تھے کہ رسیاں اب بوسیدہ ہو کر اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہیں اور خود بخود جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر نہ جی نہ، دادی جان کی وہی مرغ کی ایک ٹانگ والی مثال۔ دادی جان زارا کو ڈانٹنے لگی۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں یا آنکھیں بند کر کے رستے میں آنے والی ہر شے سے ٹکرے مارتے رہنا؟ کوئی نواں فیشن نکلا ہے کیا؟
مجھے نظر نہیں آیا تھا، زارا منمنائی۔ ہاں نظر آئے گا بھی کیسے، وہ باریک حرف تو نظر آ جاتے ہیں۔ ساری ساری رات ان رسالوں پہ نظر کھپاؤ گی تو اور کچھ نظر آئے گا کیسے؟ بھری جوانی میں اندھی ہو کر بیٹھ جانا سب کی سب۔ ہمارے زمانے میں تمہاری لڑکیوں کو سوئی دھاگا اور فریم پکڑاتی تھی، اور اب ہاتھ میں یہ موٹے موٹے رسالے تھما دیے جاتے ہیں۔ اگلے گھر جا کر اسی طرح ٹکراتی رہو گی تو اگلے سب سے پہلے رسالوں کو ہی تیلی لگائیں گے۔ ہر کسی کے ہاتھ مفت کا تماشا لگا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ رستے میں اس طرح کی چیزیں پھیلا کر رکھیں گی تو ٹکراؤ تو ہوگا۔ اب میرا قصور تھا بھلا؟ اللہ کرے چوہا ساری رسیاں کاٹ جائے۔ اس نے خوب دل سے بد دعا دی۔ فیصل آباد والے آ رہے ہیں؟ یہ خبر ہر جگہ گردش کرتی ہوئی جب زارا تک پہنچی تو وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، اس گھر میں آئے روز ہی آتے رہتے ہیں، کبھی فیصل آباد والے، کبھی گجرانوالہ تو کبھی سرگودا والے۔ لگتا ہے جیسے لوگوں کو اور کام کوئی نہیں آنے جانے کے سوا۔ فیصل آباد میں عظمیٰ آپی کے سسرالی ہیں اور سرگودا میں خورشید آپا کا پنڈ آباد ہے۔ بائی دا وے گجرانوالہ میں کون ہوتا ہے؟ سہام نے پولیس والوں کی طرح تفتیش کی اور سہام کی گوری سے لمحہ بھر کو چپ ہوا۔ مجھے کیا پتا، جب بھی بولنا فضول ہی بولنا۔ ہاں تم خود تو جیسے سکرات پکرات کے جانشین ہو۔ عظمیٰ آپی کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں فیصل آباد والے۔ عمران نے یہ خبر سنا کر سب کو اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ہائے اچھا، شکر ہے، ہر کوئی خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ شکر ہے ہمارے بزرگوں کو یاد تو آیا کہ اس گھر میں کچھ لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ورنہ تو وقاص بھائی کی شادی کے بعد بزرگوں نے گویا قسم کھا لی تھی کہ اب کسی کو نہیں بھی آنا۔ سہام کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، تمہارے والے پورشن میں کوئی اس قسم کا حلف اٹھایا گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ زارا نے لمحہ بھر میں سہام کی بولتی بند کی۔ اب دیکھو نا، آصف بھائی اور عثمان بھائی کی جوانی کے دن تقریباً ڈھل چکے ہیں، ان کی ڈھلتی جوانی پر کسی کو رحم نہیں آ رہا۔ ہائے بیچارے بھائی، جوانی کے بعد سر پہ صحرا سجاتے کیا اچھے لگیں گے، اور تم جو اپنے ماتھے کو 2-4 بالوں سے ڈھانپ کے رکھتے ہو، یقین کرو سب جانتے ہیں کہ تمہارے ماتھے کے علاوہ تمہارے ماتھے کے علاقے میں زمینیں دور تک ویران ہو چکی ہیں۔ زارا کی بات پر سہام نے اپنے ماتھے پر پڑے بالوں کو پھرتی سے پیچھے کیا، جس پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لڑکیوں کو نئی خبر کے بعد اپنی فکر پڑ چکی تھی۔ فیشن، لباس، جیولری، نئے سے نیا سٹائل، ہر چیز پر سیر حاصل تبصرہ ہونے لگا۔ کوئی ایسا سٹائل، کوئی ایسی نئی چیز ہو جو سب سے منفرد ہو، ہر کوئی دوسری سے جدا لگے، منفرد اور ہٹ کے، پھر بھی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دلہن کی بہنیں ہیں، یعنی دلہا کی سالیاں، ہرے دوپٹے والیاں۔ عمران اور سہام لہک لہک کر گانے لگے۔ شادی ایسا لڈو بور کا جو کھائے پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ عثمان بھائی بھی اسی وقت اندر آئے اور آتے ہی ان کے ساتھ گانے لگے۔ اگر پچھتانا ہی ٹھہرا عثمان بھائی تو پھر بندہ کھا کے ہی پچھتائے۔ زارا نے ٹکڑا لگایا۔ شادی نہ کرنا یارو، پچھتاؤ گے ساری لائف۔ وہ تینوں اب تال سے تال ملا رہے تھے، اور پھر دادی جان کا غصہ سوا نیزے کو چھو آیا۔ ان کو دیکھو، لگتا ہے سب میراثیوں کی اولادیں ہیں۔ شرم نہ حیا، دید نہ لحاظ، بہن کی شادی ہے اور ذرا بے غیرتی تو دیکھو، تالیاں پیٹتے گلا پھاڑنے بیٹھ گئے ہیں، جیسے بھائی نہ ہوں بھانڈ ہوں۔ پھر بہن کے سسرال سے دیلیں ویلیں پتہ نہیں کیا، وہ بھی لے لینا۔ تم میراثیوں اور بھانڈوں سے کچھ بعید نہیں۔ ہاں یار، آئیڈیا برا نہیں ہے، بیلنس ڈلوا لیں گے۔ سہام قریب بیٹھی زارا کے کان میں گھسا۔ یوں دادی جان کی اچھی خاصی پھٹکار پر محفل موسیقی اپنے اختتام کو پہنچی۔ چلو اسی بہانے صدف بی بی رنگ تھوپنے کا شوق پورا کر لیں گی اور تم سب کی شکلیں بگاڑ دیں گی۔ عمران نے صدف کو چھیڑا۔ خدا کے لیے عظمیٰ آپی پر نہ پریکٹس شروع کر دینا، یہ نہ ہو دلہا بھائی ساری عمر تمہیں بد دعائیں دیتے رہیں۔ کل پچھلے دروازے سے 2 پریاں نکل تو رہی تھیں، لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کوہکاف سے سیدھا یہاں لینڈ کیا ہے۔ سہام نے بتایا۔ شرم تو نہیں آتی، میری کسٹمرز کو تاڑتے رہتے ہو۔ آئے وہ ہمیں تاڑتی ہیں، اور تمہاری کسٹمرز تو ہیں بھی ہماری وجہ سے کہ اس گھر میں کتنے لڑکے رہتے ہیں اور وہ بھی آل ٹائم کنوارے، اور تم اپنے ہاتھ کی مہارت سمجھتی ہو۔
عمران نے مذاق اڑایا۔ جی نہیں، جلنے والے ہمیشہ جلتے رہیں گے، ورنہ لوگ میرے کام سے مطمئن ہیں جبھی میرے پاس آتے ہیں۔ خود مسرت آنٹی بہت تعریف کرتی ہیں میرے کام کی، وہ کہتی ہیں اگلے چند سالوں میں بہت نام کماؤں گی، اور پیسہ بھی۔ زینی نے دانستہ آواز نیچی رکھی۔ کون مسرت آنٹی؟ سہام نے پوچھا۔ یہ کہیں وہی خاتون تو نہیں ہے جو پاکستانی فلمی ہیروئن کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں اور اچھی بھلی اچھل کود کر کے فصلیں تباہ و برباد کرتی اور گلی گلی میں گنڈا گردی کرتی؟ پاکستانی ہیروئن میک اپ کی وجہ سے لہو لہان سی لگتی ہیں، جیسے کسی خودکش حملے میں بذات خود ملوث ہوں۔ سامی کے بچے، تم مرو گے میرے ہاتھوں۔ صدف غصے سے سرخ ہوئی۔ اچھا، زارا کہتی ہے میں اس کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا، جبکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ میرا خون تمہارے سندر ہاتھوں سے ہوگا، جبکہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ سامی تم دونوں کے ہاتھوں کی چائے پی کے ہی مر جاؤں گا۔ ہتھیار پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سہام نے دانت نکالے۔ ہم تمہیں زہر نہ پلا دیں چائے کی جگہ؟ زارا نے دانت پیسے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، چائے حاضر ہے۔ تبھی عظمیٰ آپی چائے کے کپ ٹرے میں سجائے ساتھ میں کدو کا حلوہ لیے آ گئیں کہ دادی جان نے خصوصی طور پر آج کدو کے حلوے کی فرمائش کی تھی۔ جیو عظمیٰ آپی، جیتی رہو، دودھو نہاؤ، پوتو پھلو، فیصلہ آباد والوں کو چائے بنا بنا کے پلاتی رہو۔ سہام نے ٹرے عظمیٰ آپی کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ یہ اس گھر کی بہت خوبصورت روایت تھی کہ شام کی چائے ہمیشہ بڑے ہال میں پی جاتی، کسی بھی پورشن کی کوئی لڑکی اٹھتی اور چائے پہ اچھا خاصا اہتمام کر لیتی۔ ہاں بس نیہا تھی جو کبھی کبھار ہی اس قسم کی مہربانی کرتی، وہ اکثر ان کے بیچ آ کر بیٹھتی بھی نہیں تھی، زیادہ تر اپنے پورشن میں گھسی رہتی۔ نیہا کہاں ہے؟ عظمیٰ آپی نے نیہا کا کپ جوں کا توں دیکھ کر پوچھا۔ ہوگی کہیں اپنے حجرے میں چھپی بیٹھی ہوگی، دادی جان جل کر بولی۔ دادی جان اگرچہ کہتی تھی کہ ان کی سماعتیں کمزور ہیں، مگر کبھی کبھی سرگوشی تک سن لیتی، اور یہ کیسی کمزوری تھی سماعتوں کی۔ نیہا کو میرے خیال میں انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کرنے کی بجائے سوشل بائیکاٹ میں ماسٹرز کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے جو بندہ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ سر تعلقات رکھتا ہو، وہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کو فروغ کس طرح دے سکتا ہے؟ سہام نے اپنی بہن کے خلاف سچائی اگلی۔ یہ زینی کی طرح نظر نہیں آ رہی 2 دن سے؟ سہام نے لگ بھگ کوئی 7ویں مرتبہ زینی کا پوچھا تھا۔ ہوگی کہیں اپنے حجرے میں سوگ بنا رہی ہوگی؟ زارا نے جل کر جواب دیا۔ حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ ہمارے مذہب میں محرم رشتوں کے مرنے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت ہے۔ جب سے 7 سکندر کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا تو برا حال ہے۔ کون 7 سکندر؟ سہام چونکا۔ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ تمام لوگ بیک وقت چونکے۔ شکر ہوا کہ دادی جان کی سماعتیں اس خبر سے محروم رہیں، ورنہ وہ فاتحہ خوانی کے لیے سب کو ہائی الرٹ کر دیتی۔ کون مرا ہے؟ عظمیٰ آپی بھی متوجہ ہوئی۔ اچھا وہی جو جوانی میں مر گیا؟ عمران نیند میں بڑبڑایا۔ آج کل ایک ناول ٹاپ پہ جا رہا تھا، اس کا ہیرو گھڑ سواری کے شوق میں جان سے گزر گیا۔ زارا نے بلی بلا کر تھیلے سے باہر نکالی۔ لو جی، کھودا پہاڑ نکلا باندر۔ سہام کو جانے کیوں مایوسی ہوئی۔ تبھی زینی بھی آ گئی، اتری ہوئی صورت اور سوجی آنکھوں کے ساتھ۔ رسمیں کل ہو گئی ہے کیا؟ زارا نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا تو وہ پھر سے رونے والی ہو گئی۔ کیا ہے یار، ایک فرضی کردار کے لیے تم نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ بندے کو اتنا بھی حساس نہیں ہونا چاہیے، زارا نے سمجھایا۔ اسی لیے دادی جان منع کرتی ہیں کہ لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ رسالے پڑھنے سے لکھنے والے نے کہانی کو ٹریجڈی موڑ دیا اور لڑکیاں واقعی ٹریجڈی کا شکار ہو گئیں۔ ہیرو صاحب کو کہا کس نے تھا کہ گھڑ سواری کریں؟ امارا بھابھی ہنس دی۔ امارا کی جب سے وکاس بھائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ سب کی بھابھی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اس کی اپنی بہنیں بھی ہمارا بھابھی کہنے لگیں۔ 7 سکندر کی کزن جو اس کے ساتھ تھی اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے یہ خبر سن کر۔ زینی کو پھر سے مرحوم کی یاد نے ستایا۔ یہ کہانیوں میں زیادہ تر لڑکیوں کی منگنی کزن کے ساتھ ہی کیوں ہو جاتی ہے؟ صدف نے کہا۔ کزن گھر سے ہی مل جاتا ہے نا، اس لیے، زارا نے آرام سے کہا۔ حالانکہ زیادہ تر کزن کا آپس میں اینٹ کتے کا ویر ہوتا ہے، سہام نے کہا۔ جتنی محبت کزنز کے مابین کہانیوں میں دکھائی جاتی ہے، اس سے آدھی بھی اگر ہو تو بات بن جائے۔ تبھی دادی جان کی غصے میں بھری آواز سن کر سب متوجہ ہوئے۔
ایک تو جہان بھر کی نکمی لڑکیاں میرے ہی گھر میں پیدا ہو گئی ہیں۔ دادی جان اکثر جب بہت جلال میں ہوتی تو یہ فکرہ کہتی۔ اس وقت بھی ان کے غصے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ غصہ کون سے نیزے پر ہے۔ اس گھر کے لڑکوں نے کون سے کارنامے سر انجام دے لیے ہیں جو لڑکیاں بدنام ہیں؟ زارا زیر لب بڑبڑائی۔ کیا ہوا دادی جان؟ عظمیٰ آپی نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ وہ پہلے بھی دادی جان کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرتی، مگر اب تو جب سے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ان کی محبتیں عقیدت کا روپ دھار رہی تھیں۔ آپی زیادہ سے زیادہ دعائیں سمیٹنے کے چکر میں ہیں کہ اگلے گھر جا کر ہاتھ پاؤں ہلانے کی بجائے دادی جان کی دعاؤں سے کام چلا لوں گی۔ سہام چڑھاتا۔ میں نے رات زارا سے کہا تھا مہندی گھول دے میرے بالوں کے لیے، مگر وہ صدا کی کام چور ہے۔ خالی پیالہ دادی جان کے ہاتھ میں تھا۔ لائیں دادی جان میں مہندی گھول دوں۔ صدف نے آگے بڑھ کر پیالہ دادی جان کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دادی جان ہکا بکا سی جاتی ہوئی صدف کو دیکھ رہی تھیں جو بقول دادی جان کسی مرتے ہوئے کے منہ میں پانی بھی نہ ڈالے۔ اور اب کہاں یہ فرما برداریاں؟ اپنی صدف شاید سیانی ہو گئی ہے یا پھر عظمیٰ آپی کے بعد اس کی باری ہے نا، اور دعائیں تو آپ کی اللہ میاں کم ہی ڈالتے ہیں۔ سہام نے دادی جان کی حیرت تاڑ لی تھی۔ ہاں بچے، میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں، رب سونا سب کو اپنے فضل سے عطا کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دادی جان نے صدقے دل سے دعا مانگی۔ دادی جان کی یہ بہت پیاری عادت تھی کہ وہ اپنے تمام پوتے پوتیوں سے یکساں محبت کرتی۔ وقتی طور پر کسی کے کسی عمل سے دل آزاری اگر ہوتی بھی تو دل میں کینہ اور بغض نہ رکھتی، بلکہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتی۔ بہوؤں کے معاملے میں بھی دل کھلا تھا، سب کو مساوی بنیادوں پر حقوق حاصل تھے، ہر ایک اپنی جگہ پر خوش باش تھا، اور ایک کامیاب جوائنٹ فیملی سسٹم کی ضامن بھی یہی چیز تھی۔ جب سے شادی کے ہنگامے جاگے تھے ہر کوئی جاگ گیا تھا، پورے گھر میں چہل پہل ہوتی، ہر کسی کے اپنے اپنے کام تھے کہ دوسروں کے کام نظر ہی نہ آتے۔ صدف کے بیوٹی پارلر میں اچھا خاصا رش نظر آتا، تھریڈنگ، ویکسنگ، کٹنگ، فیشل، ماسک، مینیکیور، پیڈیکیور، لڑکیوں کا بس نہ چل رہا تھا کہ کیا سے کیا ہو جائے۔ جب سے حسن کو نکھارنے کے لوازمات زیادہ آئے ہیں، لڑکیوں کی شکل کیسی بد شکل سی ہو گئی ہے نا دادی؟ سہام جان بوجھ کر دادی جان سے رائے مانگنے بیٹھ جاتا۔ ہاں، ہمارے زمانے میں یہ سارے سیاپت نہیں ہوتے تھے تو کیسا رنگ روپ ہوتا تھا، چہرے پر تازگی اور شادابی ہوتی تھی، اور اب یہ نوچے کھسوٹے ہوئے بیمار چہرے جن سے نکاہٹ ٹپکتی ہے، ابھی عمر کا 15واں نہیں لگتا اور رنگ و روپ کھو جاتا ہے، اور اوپر سے منوں کے حساب سے میک اپ کر کے پارلر سے ایسے نکلتی ہیں جیسے مصر کے آثاروں سے ممیاں۔ سہام نے ٹانکا لگایا۔ اس وقت بھی لڑکیاں ابھی بلیچ کریم لگا کر بیٹھی ہی تھیں کہ لائٹ چلی گئی۔ یو پی ایس کئی دنوں سے خراب تھا، وہ سب گرمی سے تنگ آ کر ہال میں آ بیٹھے۔ اف، ایک تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ لگتا ہے کبھی حل نہیں ہوگا۔ عمران تل ملایا۔ پھر بھی دادی جان آپ باہر جانے سے روکتی ہیں اور باہر جانے کے راستے میں 100 روڑے اٹکاتی ہیں۔ ایک جان کے ساتھ 1000 تو مسائل ہیں یہاں، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ گھر ہے، اور گھر اگر رہنے کے قابل نہ بھی ہو تب بھی اس میں رہنا ہوتا ہے، کیونکہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی۔ ہاں، گھر ہے یا اندھیر نگر؟ عمران بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور ایمرجنسی لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہونے کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے چیخ نکلنے کی دیر تھی کہ دادی جان کی چیخ سنائی دی، پھر سہام چیخا، اور اس کے بعد لڑکیوں کی باقاعدہ کورس میں برآمد ہونے والی چیخوں سے ہال گونج اٹھا۔ کیا ہوا؟ تائی، چچی، امی، بڑے ابا، منجھلے، چھوٹے، آصف بھائی، عثمان بھائی سب ہال میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ وقاص بھائی اور امارا بھابھی گھر پر نہیں تھے۔ ہوا کیا ہے آخر؟ ادھر بڑے ابا نے ڈپٹا، ادھر سب چپ۔ عمران کو شاید کرنٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اچانک کوئی بولا، نہیں، عمران ہونک سا تھا۔ یہ پہلا کرنٹ کا جھٹکا سنا ہے جو لوڈ شیڈنگ میں بھی لگتا ہے۔ بڑے ابا نے غصے سے کہا، گھڑی گھڑی چیخنے کی عادت ہو گئی ہے، جسے جب دیکھو گلا پھاڑ رہا ہوتا ہے بلا ضرورت، اور تم لوگ۔ اب وہ لڑکیوں کی طرف پلٹے اور اب چیخنے کی باری بڑے ابا کی تھی، جبکہ لڑکیاں اپنے دوپٹوں سے چہرے رگڑتی وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، سارے کا سارا قصور تمہارا ہے۔
انہوں نے پورے کا پورا الزام صدف پہ لگا دیا۔ میرا قصور ہے؟ میں نے کہا تھا اس گھامڑ عمران سے کہ روشنی ہوتے ہی چیخو، اور پھر دادی جان کی منت کی تھی کہ آپ بھی ذرا چیخ سے چیخ ملائیں، اور پھر سہام کے ساتھ مل کے تم سب کے جو تال سے تال ملائی تو ساتوں سر تو ملنے تھے نا۔ صدف نے بھی ادھار نہ رکھا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ لائٹ بند ہونے والی ہے تو 1 گھنٹہ اور انتظار کر لیتے۔ نیہا نے اعتراض کیا۔ ہاں، مجھے ہی صرف پتا تھا کہ لائٹ بند ہونے والی ہے، تم لوگ تو ظاہر ہے پاکستان میں رہتی نہیں ہو نا، اسی لیے لوڈ شیڈنگ کے ٹائمنگ کا کیا پتا۔ اور پھر یہ بھی میں نے ہی کہا تھا کہ ہال میں جا کر بلیچ کریم سے لپے ہوئے بوتھے سجا کر بیٹھ جاؤ۔ وکاس بھائی اور بھابھی بھی نہیں تھے نا رات کو؟ زینی نے نہ جانے سوال کیا تھا یا اطلاع دی۔ ہاں، وہ اس لائیو ٹرانسمیشن سے محروم جو رہ گئے ہیں، اگر ہوتے تو چیخوں کی ریہرسل میں کچھ حصہ وہ بھی ڈال دیتے۔ ہائے، زینی مسلسل برف سے چہرے پہ ٹکوریں کر رہی تھی۔ اس کی جلد حساس تھی جو جگہ جگہ سے جھلس چکی تھی۔ ایک بات میں تم لوگوں کو بتا دوں، عمران نے اندر آ کر سب کو متوجہ کیا، دادی جان کی مرغی کا انڈا کوئی چور ہر روز چرا لیتا ہے۔ آج ان کے عزائم بڑے خطرناک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چوہے پکڑنے کا شکنجا رکھ دیا ہے کہ اب تو چور ضرور ہی پھنسے گا۔ توبہ ہے، دادی جان بھی ایک انڈے کی حفاظت ایسے کرتی ہیں جیسے حکومت ایٹمی پلانٹس کی۔ صدف نے منہ بنا کر کہا، گویا چور کی داڑھی میں تنکا۔ عمران ہنسا، جی نہیں، چور کلین شیو ہے۔ قسم سے رات تم لوگوں نے ڈرا دیا تھا مجھے، ایسا لگتا تھا جیسے چاندنی رات میں بدروہیں بیٹھی چلا کاٹ رہی ہوں۔ دفع ہو جاؤ، اگر چیخنا ہی تھا تو بندہ ذرا آرام سے چیخے، پورے گھر کی چیخیں نکال دی۔ اب کے آثار قدیمہ سے گونجنے والی حیرت و صدمے میں ڈوبی ہوئی واحد چیخ یقیناً دادی جان کی تھی، کیونکہ یہ بوڑھی چیخ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ صدف ہے کہاں؟ میں کہتی ہوں کہاں جا چھپی ہے؟ میرے سامنے پکڑ کے لے آؤ اس کو، میں نے آج اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ہال سے ابھرتی دادی جان کی غیظ و غضب سے لبریز آواز اندر کمروں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ غضب خدا کا، نہ خلف، نہ لائق، نہ حجاز، اور میں ایسی لڑکی کے جھانسے میں آ گئی؟ میری ہمت ماری گئی تھی جو میں سمجھی تھی کہ سدھر گئی ہے، یا کھوپڑی میں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے اور بندے دی بن گئی ہے، مگر نہ یہ نائیوں والا کام سیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہے خود کو۔ میرے تو اگلے پچھلوں میں سے کسی نے یہ نائیوں والا کام نہیں کیا تھا۔ جس گھر بھی جائے گی ماں باپ کے بالوں میں سواہ ڈلوائے گی۔ اگلوں نے اس کے یہ کرتوت کوئی برداشت کرنے ہیں بھلا؟ دوسرے دن ہی چوٹی سے پکڑ کے باہر کریں گے، پر اس کی چوٹی ہو تو تب نہ، چوٹی پہ کب کی کینچی پھیر دی ہے۔ ہائے، آج تو مارے گئے، آج تو خیر نہیں ہے، ضرور ملک الموت صاحب ہمارے گھر ایک فرد کی روح قابض کرنے آئیں گے۔ صدف دادی جان کا واویلا سن کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور لڑکیاں سن گن لینے کے لیے ہال کی طرف۔ دادی پر نگاہ پڑتے ہی ہنسی کے فوارے چھوٹے تھے کہ ضبط کرنا دشوار ہو گیا تھا، مگر کھل کے نہ ہنس رہی تھیں کہ دادی جان کی عقابی نگاہ کا سب کو اندازہ تھا۔ ہنسی روکنے کے لیے رخ پھیر لیے۔ دادی جان ابھی نہا کر نکلی تھیں اور اب آئینہ ہاتھ میں پکڑے صدف کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہی تھیں، جس نے دھوکے سے پیالے میں مہندی کی بجائے جانے کیا محلول گھول دیا تھا کہ ان کے بال مکمل طور پر گولڈن ہو گئے تھے۔ مجھے شک تو پڑا تھا لگواتے ہوئے، میں نے کہا مہندی کی ایسی پیاری سی دھیمی دھیمی خوشبو آتی ہے، اور مہندی کی ٹھنڈک سے تو بالوں کی جڑوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وہ جانے کیا بلا تھی، نیری بدبو اور لیسدار، اسے مکھول کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا بوڑھی دادی کے سوا۔ رات ہے تو رات اس نے کیسے سب کے طرح نکال دیے تھے، جیسے کونے میں کوئی چڑیلوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہو۔ میرے تو بعد میں بھی ساہ ہی نہیں ہموار ہو رہی تھی۔ گلوکوز پیا تو جا کے بڑی دیر بعد ساہ آئی۔ دادی جان کیسے بوڑھی میم لگ رہی ہیں۔ نیہا زارا کے کانوں میں گھسی اور شکر ہوا دادی جان کی سماعتیں فارغ نہ تھی۔ My pretty and lovely grandmother, so beautiful, good looking and charming. سہام آیا، پہلے تو ٹھٹک کر دروازے میں رکا، پھر آگے اور چٹا چٹ دادی جان کے بوسے لے لیے۔ قسم سے دادی جان، آج تو آپ پہچانی ہی نہیں جا رہی ہیں۔ پہچان میں کہاں آؤں گی، کیسی اوپری سی لگ رہی ہوں۔ انہوں نے پھر سے آئینے میں اپنے گولڈن بال دیکھے۔ کس نے یہ کلر کیا ہے؟ سہام نے پوچھا، اسی نے جو رات ادھر کونے میں اپنا ٹولہ لے کر
बैठी हुई थी और तुम्हें डरा दिया था। उसने किसी न किसी को मार देना है किसी दिन, दादी जान ने हल्फिया कहा और इमरान की निगाह में चेहरों पर थपे हुए बेतहाशा सफ़ेद महलूल में चमकती अजीब सा तासुर देती कटी आंखें उभर आईं तो उसके कटी नहीं कई आंखें उभर आई तो उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। ये दादी जान के साथ क्या किया है तुमने? सबने सदफ को जा घेरा। मैंने तो कहा था प्यारी सी लुक आएगी, अब मुझे क्या पता था कि सदफ मिनमिनाई। वैसे ईमान से बताओ, उनकी लुक चेंज तो वाकई हो गई है ना? हाँ, लुक तो उन्होंने तुम्हारी भी चेंज कर देनी थी। उनके इरादे बड़े खतरनाक थे, बस पूरा हो उनके गुस्से का जो बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। साहब ने कदरे अफसोस से बताया। एक तो इस घर में जिसके साथ नेकी करो उल्टा गले में पड़ जाती है। वो अपने कानों को छूते बालों को झटकती वहां से जल्दी। फिर दादी जान के बालों पर अगरचे असली मेहंदी लगाई गई मगर फिर भी सुनहरी बाल इस तरह झांकते रहे जैसे बादलों की ओट से सूरज की सुनहरी किरणें। दुल्हन कहाँ से तैयार हुई है? दुल्हन के रूप में सजी स्टेज पर बैठी उस्मा आपी बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तो दुल्हन आपी का रूप, ऊपर से नफासत और सलीके से किए गए मेकअप ने 4 चांद लगा दिए थे। मूवी की तेज चकाचौंध रोशनियों में उस्मा आपी का मासूम सा हुस्न अलग सी छप दिखला रहा था कि बहुत से मेहमान खवातीन ने पूछा था कि दुल्हन कहाँ से तैयार हुई है। ये अपनी सदफ है ना, मेरे आजम की 3 नंबर वाली लड़की, उसी ने दुल्हन को तैयार किया है। माशाल्लाह, उसके हाथ में बहुत सफाई है, बहुत महारत और सलीके से काम करती है। अब तक कई दुल्हनें तैयार कर चुकी हैं। वहाँ से गुजरती सदफ के कानों में खुद को खराजे तहसीन पेश करते दादी जान के ये जुमले पड़े तो वो बेहोश होते होते बची। दादी जान और उसकी तारीफ में इतनी फराग दिली का मुजाहरा खुदा खैर करे। हालांकि खुद दादी जान उसके हाथों की सफाई फकत 3 दिन कबल भुगत चुकी थी। मेरे घर की तमाम बच्चियां ही सुघड़ और सलीका मंद हैं, तालीम याफ्ता हैं, सीने परोने और खाने पकाने में भी महारत रखती हैं, अदब अदाब वाली हैं। सबकी माओं ने उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। हैं? देखो तो सही, ये अपनी दादी जान ही हैं या? सदफ ने एक बार फिर पलट कर देखा, फिर ज़ारा पर नजर पड़ी। वो भी दादी जान के ख्यालात सुन कर सकते के आलम में खड़ी थी और कदरे शर्मसार भी कि उन सब में से कोई भी दर्द झैल खूबियों की हामिल न थी। दादी जान के लहजे से वही माओं वाली अज़दी फिक्रमंदी आया थी कि वो एक अजनबी खातून के सामने अपनी पोतियों के वो गुण भी फर्दन फर्दन बता रही थी जो कि उनमें थे ही नहीं। काश हम लोग दादी जान के ख्याली पैकर में ढलकर उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़ारा ने दिल से दुआ की और स्टेज की तरफ बढ़ गई। उस्मा आपी के पहलू से जुड़े शौकत भाई दुल्हा के रूप में प्यारे लग रहे थे। इससे कबल उनसे जब भी मुलाकात हुई वो मुस्कुराने तक में बहुत कंजूसी करते थे और आज खुश अखलाकी के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। हत्ता कि सबका मुतफक्का ख्याल था कि नेक की तकड़ी रकम का मुतालबा उनकी खुश अखलाकी का पोल खोल देगा। 50,000 लड़कियों ने बमुश्किल आवाज़ निकाली, वरना तो वो आपस में बातचीत इशारों कनायों में ही कर रही थी कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की गीत गा गा कर उनकी आवाज़ों का वॉल्यूम यूं कम हो गया था जैसे प्यारे पाकिस्तान में बिजली। सिर्फ 50,000? यार शौकत, किन कंगले लोगों में शादी कराने आ गए हो? ये दुल्हा भाई का कोई दोस्त था जो अपने आप को हीरो साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। जब उन्होंने फौरन गिन कर पूरे 50,000 उनकी तरफ बढ़ाए तो सबकी सुट्टी गुम हो गई। इतनी जल्दी पसपाई पर फिर जो सदफ रुपए थामने के लिए आगे बढ़ी तो जाने कैसे उसके जूते की हाई हील निकल कर उसे इतने लोगों में शर्मिंदा करा गई। वो गिरते गिरते बची थी। लगता है इन्होंने एक साथ इतनी रकम फर्स्ट टाइम देखी है, तभी तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई। मुखालिफ सिमत से फिक्रा उछाला गया। नहीं यार, ये लोग हमारी सखावत देखकर दिल में अफसोस कर रहे हैं कि ज्यादा रकम क्यों नहीं मांग ली। अभी दूध पिलाई की रस्म बाकी है, आपका वो शौक भी पूरा कर लेंगे। ज़ारा ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। दूध बिल्कुल असली मिलेगा, ज़ैनी ने कहा। अच्छा, क्या जन्नत से इम्पोर्ट हुआ है? ये इस सदी का खूबसूरत लतीफ़ा है, कोई और बोला। फिर जब दूध का लबालब फीडर सामने आया तो कहकहों की बरसात हुई। हमारे दुल्हा राजा के पाँव पालने में नहीं है। अच्छा, किलकारियाँ तो ऐसे ही मार रहे हैं, वो उनकी खुश अखलाकी है। अब जल्दी से दूध का नेक निकालें, ज़ारा ने कहा।
इस मनचले ने फीडर दुल्हा की शेरवानी की जेब में ठूसा। रख ले यार, अगले साल काम आएगा। और हाँ, साथ में चूसनी तो है ही नहीं। क्यों, आप अपनी क्या घर भूल आए हैं? ज़ारा के जवाब पर वो अच्छा खासा खिसिया गया। तभी ज़ारा ने एक मोहताज सी निगाह हुजूम पर डाली। न जाने क्यों उसे बड़ी देर से एहसास हो रहा था कि कोई है जो बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा है, मगर क्यों वो उलझी। इर्द गिर्द कोई शनासा न था। तभी दादी जान के बुलावे पर वो स्टेज से उतर आई। ज़ारा, तुमने वो हीरो देखा है? दादी जान ने उसे रजिस्टर थमाकर दुल्हन को मिलने वाली सलामियाँ लिखने पर लगा दिया था और अब वो मारे बांधे लिख रही थी। जब आयशा ने उसके कान में घुस के पूछा, कौन सा हीरो? वो बेजार सी थी। अरे वही बरसात के मौसम वाला। वो खासी एक्साइटेड थी। आयशा, तुम्हें पता है मैं फिल्में नहीं देखती और ये कौन सा टाइम है फिल्मी हीरो डिस्कस करने का? उसे आयशा पर गुस्सा ही तो आ गया। जब हर कोई बकौल दादी जान गोडे गोडे मसरूफ था तो ये आयशा, अरे तुम्हें याद नहीं है वही हीरो? जब उसे ज़रा फरागत नसीब हुई तो आयशा फिर हीरो की कहानी सुनाने चली आई। हाँ यार, बहू वही था। वही यार, छमाछम बरसती बारिश में जिससे लिफ्ट लेकर घर तक आए थे हम लोग, और जो जाते जाते क्या क्या सुना गया था, और वो बात तुमने बड़े दिनों तक दिल से लगाए रखी थी। क्या? वो कहाँ? मध्यम सी सरगोशी ने बमुश्किल होठों को छुआ। रजिस्टर घुटनों से फिसल कर पाँव में जा गिरा। कलम हाथों की बेजान होती उंगलियों में दोबारा गया। दबा रह गया। वहीं स्टेज किनारे खड़ा तुम पर टिकटिकी बांधे हुए था। इसका मतलब है कि वो तुम्हें पहचान चुका था। मगर वो घर तक कैसे आ गया? क्या भाइयों का कोई दोस्त? आयशा कयास आराइयों में मसरूफ थी, जबकि ज़ारा के कानों में फ़कत साईं साईं की आवाज़ थी। हाँ, भाइयों का कोई दोस्त हो सकता है। उसके जिस्म की हर जुम्बिश ही नहीं, उसका लहजा भी बेजान सा था। बड़ी तीखी सी आँच देती सुनहरी कांच जैसी आंखें। जिंदगी के सफ़र में सब लोग एक जैसे नहीं मिलते। इस बज़ाहिर आम से जुमले ने कई रात जगाया था। उसने जाने हमारे बारे में क्या सोचा होगा कि हम कैसी लड़कियां हैं। नदामत एक बार फिर नए सिरे से दिल की दीवारों से लिपट गई। फिर उसने स्टेज के गिर्द गैर ज़रूरी कई चक्कर लगाए थे। कई अजनबी चेहरों में कोई आशना आंखें तलाशी थी, गंदम की सुनहरी खोशों जैसी आंखें। मगर वो मायूस सी होकर पलटी तो कोई थकन सी कदमों से आ लिपटे। अगले दिन वलीमा था और वलीमे के सिर्फ 5 दिन बाद पहला रोज़ा। वलीमे से अगले दिन उस्मा आपी शौकत भाई के हमरा आईं तो वो सर तापा बदली हुई थी। बहुत कम गो और रिजर्व सी उस्मा आपी, जो ज़रूरत से भी कम आमेज थी, अब बात बात पे चहक रही थी। उनकी हर बात शौकत से शुरू होकर शौकत पर ही ख़त्म हो रही थी और शौकत भाई की नज़र भी उस्मा आपी के चेहरे से हट ही न रही थी। जब वो शौकत भाई के हमरा जाने को तैयार हुई तो दादी जान ने कहा, तुम इधर ही रह जाओ, पहला रमज़ान है, ईद तक मैके में रह लो, फिर सारी उम्र कहाँ रहा जाएगा और फिर रहने कौन देगा? नहीं दादी जान, शौकत मेरे बगैर रह नहीं सकते। उस्मा आपी ने फट से जवाब दिया और सब लड़कियां टुकर टुकर उनकी सूरत देखने लगी। और फिर दादी जान के तेवर, ए बीबी, पहले वो ज़िंदगी के 30 साल तुम्हारे बगैर ही रहा है ना। अभी कल ही वो मेरे बूहे पे बारात लेकर आया था तुम्हें लेने, और आज सिर्फ एक दिन में वो तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता। गोया तुम ऑक्सीजन मास्क हो गई हो उसके लिए। दादी जान ने अच्छा खासा झाड़ दिया और उस्मा आपी झीम सी गई। सबने हैरत से देखा जब वो शाम ढले ही वापस सुधार गई। शुक्र है मेरे मौला, वो अपने घर में खुश है और मियाँ की फरमाबरदार भी। दादी जान उनके जाने के बाद निहाल हुए जा रही थी, जबकि लड़कियों को वहम था कि वो नाराज़ होंगी। वो बोली, एक ज़माना था कि वलीमे के 6 माह बाद तक मैके की चौखट पर पड़े रहते थे और भूल भाल जाता था कि ब्याह हुआ है, और आजकल की लड़कियां एक दिन ब्याही और दूसरे दिन घर बार वाली हो गई। अल्लाह हर एक के नसीब अच्छे करे। दादी जान दुआएं देने लगी। उस्मा आपी हर दूसरे दिन चक्कर लगाती, खुशी उनके अंग अंग से फूटती। वो आते ही शुरू हो जाती, शौकत ने यूं किया, शौकत ने यूं कहा। सच, शौकत मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। उनका बस न चलता वो कौन कौन सी बात बताएं। वो शौकत की वारफ्तगियाँ, मोहब्बत के मुजाहिरे मनो अन सुनाना चाहती और सुनने वालियाँ शर्म से सिमट जाती। उस्मा आपी सेंसर की कैंची पास रखा करें, ज़ारा सहूलत से मशवरा देती। वो कैंची जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सेंसर बोर्ड वालों के पास है कि जो सीन सेंसर करने के काबिल होते हैं,
وہ ضرور دکھاتے ہیں، صدف نے کہا۔ یہ عظمیٰ آپی پہلے تو ایسی نہ تھی، ضرورتاً بات کرتی تھیں، اور اب دیکھو وہ اپنے قصے سناتے وقت اکثر یہ تک بھول جاتی ہیں کہ ہم لوگ کنوارے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ لوگ بڑی دیر تک ایک دوسرے سے نظر نہ ملا پاتی۔ پتہ نہیں عظمیٰ آپی کب تک یہ شوکت نامہ الاپیں گی۔ ذہنی اکتائی، ایک تو عظمیٰ آپی نے اپنے میاں کا نام بھی چینج نہیں کیا تھا، شوکت حسین جیسے کوئی سرائکی یا پوٹوہاری گلوکار ہو، شوکت حسین، عیسیٰ کھیلوی وغیرہ وغیرہ۔ شرم کرو، واحد بہنوئی ہیں۔ زارا نے گرکا، فکر نہ کرو، کال نہیں رہے گا، زرین نے تسلی دی۔ عظمیٰ آپی کی شادی کے تیسرے روز ہی عمران کا ایک دوست کے ریفرنس سے اٹلی کا ویزا لگا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ اس کا دیرینہ خواب تھا، بلکہ یہ اپنے پیارے پاکستان کے ہر دوسرے نوجوان کا خواب ہے۔ اگرچہ بھرا پڑا گھر تھا، مگر پھر بھی عظمیٰ آپی کی اور عمران کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ سہام کی شوخیاں چھیڑ چھاڑ پہلے کی طرح جاری تھی۔ آصف بھائی کے سر کے بال اب تو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ زارا کو جانے کیوں آصف بھائی اور عثمان بھائی کی فکر لاحق تھی، جبکہ تائی جان خاموشی کی گہری بکل اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ خود گن لیں گے، بال بھی اور سال بھی، ان کو گنتی آتی ہے۔ سہام اس کی پریشانی رفع کرتا۔ میں تمہارے لیے پریشان ہوں، ظاہر ہے وہ رستے سے ہٹیں گے تو تمہاری باری آئے گی نا۔ تمہیں کہا کس نے ہے کہ تم میرے حصے کا بھی سوچو؟ مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چل میرے گھوڑے ہندوستان، چل میرے گھوڑے۔ سہام بڑی دیر سے جگنو کو کمر پر لاد کے پورے ہال کے چکر لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گا رہا تھا، اب اتر بھی جا یار، تم نے تو مجھے استی والا گھوڑا ہی سمجھ دیا ہے۔ اس نے جگنو کو بھابھی کی گود میں پٹکا، اون اون کرنے لگا۔ بچہ ہے نا، ابھی گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں پتا اس کو۔ زارا نے جانے کون سی بات کا بدلہ اتارا اور روتے ہوئے جگنو کو اٹھا لیا۔ سنو، میں عظمیٰ آپی کے لیے بہت اداس ہو رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ویسے بھی عظمیٰ آپی کی اور اس کی آپس میں بہت بنتی تھی، عمران بھی۔ زبان کو کیا ہو گیا ہے، اور بچے بھی باہر بہت شور کر رہے ہیں، لیکن مجھے ناول کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اوکے، عمران بھی مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اسی طرح تم سب لوگ جب چلی جاؤ گی تو میں یہاں کیسے رہوں گی؟ ہیں، ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اندر آتی ہوئی صدف بولی۔ اب تو نہیں، شادی شدہ ہو کر۔ کیا مطلب ہے؟ سہام اچھل پڑا۔ تم نے اس گھر سے رخصت نہیں ہونا کیا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا بی بی۔ سہام نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچایا، کیونکہ میں نے دادی جان کو بتایا ہوا ہے کہ میں کسی کزن کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے کنوارا مر جانا پسند کروں گا۔ یہ کیا کہ جس لڑکی کو پہلے ساری عمر دیکھا اسی کو آخری سانس تک بھی دیکھتے رہو؟ شرم تو نہیں آتی؟ تم سے شادی کرنے کے لیے مرا کون جا رہا ہے؟ زارا چیخی۔ ویسے ہی میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ بتا دیا ہے کہ گھر کی کوئی لڑکی چپکے سے دل میں میری آرزو نہ پال لے، کوئی بھی کسی بھول میں مت رہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا، کیونکہ زارا کے پاؤں سے چپل اتر چکا تھا۔ پھر بھی زارا کی چپل نے بڑی دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ بے غیرت، بےہودہ، گھامڑ، منہ نمت تھا جن پہاڑوں لت تھا۔ اور خیالات دیکھو ذرا، تم سے شادی کرنے کی بجائے وہ لڑکی خودکشی نہ کر لے۔ وہ اسے گیٹ تک چھوڑ کر پلٹی تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ بلند آواز میں سہام کی ایسی کم تیسی کرتے ہوئے وہ دادی جان کی چرپائی پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی، اور کھڑچ کی زوردار آواز آئی۔ اس کا وزن تو بقول خود اس کے بانٹ کے مطابق بالکل صحیح تھا، پھر نہ جانے کیوں لکڑی کے رنگین پائیوں والی چرپائی اس کا بوجھ نہ سہار پائی، اور اب وہ اور دادی جان دونوں گتھم گتھا ہو کر چرپائی کے اندر یوں پڑی تھی جیسے باسکٹ بال میں بال جا پھنسے، اور دادی جان جو بار برادری کے تمام جانور بیچ باچ کر گہری نیند میں تھی، اس اچانک پڑنے والی افتاد پر حیران پریشان اجنبی ماحول اور صورتحال کو دیکھا، پھر پورے وزن سے اپنے اوپر لدی زارا کی خبر لی، جو باہر نکلنے کی کوشش میں ہر بار نئے سرے سے دادی جان کے اوپر جا گرتی۔ اوئے، کوئی میرے اوپر لدی اس مجھ کو تو ہٹاؤ، میرا سانس رک رک کے آ رہا ہے۔
दादी जान ने दुहाई दी। अगरचे अमदादी टीम पहुंच चुकी थी, सब लोग तमाशाइयों की तरह खड़े थे और हर कोई कहकहे रोकने की कोशिश में मुब्तला था। और पानी पानी होती आंखों को रगड़ के चरपाई के झूले में झूलती दादी पोती पर नजर पड़ती तो हंसी रोकना महाल हो जाता। बहरहाल बड़ी दिक्कतों के बाद उन दोनों को चरपाई से बरामद किया गया। हाँफती कांपती दादी जान के हाथों में इतनी सकत भी ना रही थी कि दो करारे हाथ ज़ारा की कमर पे जड़ दें, और ज़ारा अभी शाम तक अपने कमरे में छुपी रही। वैसे ही मार तो इस बूढ़ी दादी को। हाँ भाई, अब किसी काम जोगे तो नहीं रहे, और सा है कि पूरे नहीं हो रहे, तो इसी तरह मारोगे तुम लोग। दादी जान की आवाज़ वक्फे वक्फे से उसके कानों तक पहुंचती रही। उफ तौबा, एक तो गर्मी और ऊपर से रोज़े की हालत हाल से बेहाल हो रहे हैं। जब सितंबर के रमज़ान का ये हाल है तो मई जून के रोज़ों में क्या हालत होगी भला। साहब कोई चौथी मर्तबा नहा कर आया और दादी जान की गोद में लेट गया। और अगले ज़मानों में लोग गर्मियों के रोज़ों के साथ बराबर मुशक्क़त भी करते थे। ज़ैनी ने कहा, बस पुत्र, ये ईमान की कमज़ोरियाँ हैं, वरना वो बुजुर्ग हस्तियाँ भी थीं जो पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे मगर इबादतों में कोताही ना आने देते। अब रोज़े की हालत में आदमी सिर्फ नमाज पढ़े तो हाँप जाए। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह हमारे हालों पर रहम फरमाए। दादी जान ने ठंडी सांस भरी। इन्हीं दिनों दो खबरें एक साथ ऐसी सुनी गईं कि हर कोई दंग रह गया। बड़ी ताई जान जीत गई थीं। जीत तो बड़े अब्बा भी गए थे, बल्कि दोनों ही जीत गए थे। ताई ने अपनी मनवाकर उनकी मान ली थी। आसिफ भाई के लिए, अपनी भांजी के लिए पूरे दिल से और बारज़ाओ रग़बत हाँ की, और उस्मान भाई के लिए सदफ को बाअमर मजबूरी कबूल किया गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, ज़ारा का सकता बड़ी देर बाद टूटा था। उनको भी बड़े दिनों बाद ही यकीन आएगा। जिनके साथ ये हादसात हुए हैं, मुझे पहले ही पता था कि ये ऊंट इसी करवट बैठेगा। उस्मान भाई की आंखें बड़े दिनों से कहानियां सुना रही थीं, और उस्मान भाई बचपन से ही अपनी मनवा लिया करते हैं। साहब अक्सर इस किस्म की सच्चाइयां उगल देता था। हाँ, तुम्हें तो पहले ही पता होता है हर बात का। बहुत पहुंचे हुए और आला दर्जे के पामिस्ट हो तुम। सदफ चिढ़ गई। फिर ऐसा करो, फुटपाथ पर तोता फाल निकालना शुरू कर दो। अरे हाँ यार, क्या बम्बाट मशवरा है। फिर ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पॉलर के सामने तोता लेकर बैठना शुरू कर देता हूँ। बिलीव मी, हर लड़की मुझसे मशवरा करके ही तुम तक आएगी, और अक्सर तुम्हें वहीं से ये कहकर टहला दिया करूंगा कि इनके लिए तुम्हारे पॉलर के अंदर कदम रखना ही खतरे से खाली नहीं है। इस तरह अपने गुरों का ही नुकसान करोगे। ज़ारा ने नए नकोर मारिज़ वजूद में आने वाले रिश्ते की याद दहानी कराई। हाँ ये तो है। वैसे अब मैं तुम्हें आपा कह सकता हूँ सदफ आपा? वो मासूमियत से बोला। जी नहीं, तुमसे पूरे 7 माह छोटी हूँ मैं। उफ, खवातीन का छोटा बनने का कॉम्प्लेक्स। अभी शुक्र है छोटा बनने के लिए ये नहीं कह देती कि हम लोग तो प्रीमेच्योर हैं। सॉरी, मैं वाकई ये बात भूल गया था कि आप लोग तो सारी उम्र बड़ी नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए उनका दिल जला रहा था। कोई आया है क्या? वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो बड़े हॉल से आती आवाज़ों पर भाभी से पूछा, क्योंकि बड़े हॉल में आज हमेशा से ज़्यादा हंगामा था। जवाब में भाभी हंसती, बड़ी पुरइसरार और मायनी खेसी हंसी, और शायद वकास भाई उनकी हंसी पर ही मरते हैं। उसने सर झटका और भाभी की हंसी में से मायनी और मफहूम अलग करने की बजाय अपने कमरे में घुस गई। उसका इरादा लंबी तान कर बड़ी देर तक सोने का था, मगर ज़ैनी उसे बुलाने चली आई। तुम्हें दादी जान याद कर रही हैं बहुत शिद्दत के साथ। क्यों? मैं कहीं सालों पहले उनसे बिछड़ गई थी जो वो मुझे बहुत शिद्दत से याद कर रही हैं। उसका मूड ऑफ हो गया। अरे ये ज़ैनी इतना हंस क्यों रही थी भला? वो चौंकी, फिर खुद ही कयास किया, आज उसका रोज़ा नहीं है ना, इसीलिए दांत बाहर निकल रहे हैं, जबकि कल तो शाम तक सूरत देखने वाली हो गई थी। सारा, सदफ ने दरवाजे की ओर से झांका। दादी जान ने कहा है अभी फौरन बड़े हॉल में पहुंचो, नहीं तो क्या कयामत आ जाएगी? वो गुस्से से बोली। हाँ, आ भी सकती है कयामत, बल्कि आसार बताते हैं कि आज आग लगेगी कहीं ना कहीं। वो गुनगुनाते हुए चली गई। उसकी आंखें भी अंधेरी रात में चमकते साइन बोर्ड की तरह चमक रही थीं। वो एक बार फिर चादर में घुस गई। जब काफ़ी देर की नींद के बाद उठी तो फ्रेश होकर दादी जान के आसारे कदीमा चल दी। बहुत देर की मेहरबा आते आते कॉरिडोर में सहाम गुनगुनाया। आए हो अब मुसाफिरों। जब वो आए चले भी गए। भाभी की गुनगुनाहट भी वाज़िह थी। वो चौंकी। कौन आया था?
ہائے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. صدف نے پھلجڑی چھوڑی. ایں ہم نے سنا ہے تم نے جیون ساتھی چنا ہے. سہام گنگنایا. کہیں بھنگ تو نہیں پی لی تم سب لوگوں نے؟ بدحواس سے ہو کر کیا الٹی سیدھی ہانک رہی ہو؟ شاید میرا خیال ہے روزہ سر کو چڑھ گیا ہے. صبر کرو صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں افطاری میں. وہ آگے بڑھی. دادی جان کے ساتھ جڑ کے بیٹھی ہوئی خورشید آپا پر جب نظر پڑی تو اسے خاصی حیرت ہوئی کہ اب کی بار وہ اتنی جلدی کیسے آ گئی. ابھی عثمہ آپی کی شادی پر ہی تو گئی تھی ہفتہ بھر رہ کر. میں اپنے سونے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ میری ساری اولادیں فرما بردار اور تابعدار ہیں. میری بات کبھی نہیں ٹالی، نہ بیٹیوں نے، نہ بہوؤں نے اور نہ ہی پوتے پوتیوں نے. بس میں نے جو کہہ دیا، جو فیصلہ کیا، سر جھکا دیا چپ چاپ. دادی جان کئی بار کی دہرائی ہوئی باتیں آپا خورشید کو سنا رہی تھیں اور اپنی فیملی کے لیے ان کے لہجے میں محبت، فخر، مان، بھروسہ جانے کیا کیا تھا. آپا خورشید نے زارا کو دیکھا تو لپک جپک آگے بڑھی اور اپنے ساتھ لپٹا کر چٹا چٹ اس کے کئی بوسے لے ڈالے. اسے اپنے عقب میں سیٹیاں اور او ہو سنائی دی. آپا خورشید اگرچہ بہت پہلے بھی بڑی محبت سے ملا کرتی تھی، مگر یہ جوش، یہ والہانہ پن، یہ محبت سے لبریز بوسے. زارا ہکا بکا کھڑی تھی. کون مہمان آیا تھا دادی جان؟ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کا سوال کتنا غیر معقول ہے. اس کے اس سوال سے کئی جگہ سے دبی دبی ہنسی کی آواز آئی تھی. لے دس کملی نہ ہو تو ہم ہی آئے تھے اور پرونے تو کوئی نہیں، ہم لوگ تو گھر کے جی ہیں. دادی جان کی بجائے آپا خورشید نے جواب دیا. وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی. تو ان کے لیے بلایا جا رہا تھا مجھے، پر پرونے آئے ہیں چلے گئے ہیں. اب تو خورشید کا میاں تھا اور خورشید کے بیٹی اور بیٹا. تمہیں بلایا تھا ملنے کے لیے اور تم نہ جانے کون سی خندق کھود رہی تھی. اف دادی جان، اسے قدرے ندامت ہوئی. ایک تو دادی جان کو ہر بات اگلے کے منہ پر مارنے کی عادت تھی. وہ میں نہا رہی تھی. وہ بھنبھنائی. چلو کوئی گل نہیں. آپا خورشید نے مسکراہٹ کے خزانے لٹائے. انہوں نے ویسے بھی نکی عید پہ آنا ہے، بلکہ اب تو نکی عید سے پہلے بھی آتے جاتے رہیں گے. ہاں ہاں، 100 باری آئے، 100 بسم اللہ، ان کا اپنا گھر ہے، دادی جان نے کہا. پھر وہ کافی دیر تک دوپہر کی خفت مٹانے کے لیے وہاں بیٹھی رہی اور اونگتے ہوئے بقول اس کے دادی جان اور آپا خورشید کی بور گفتگو سنتی رہی. تم تو جانتی ہو خورشید میری ساس بہشتن کیسی عورت تھی. جب تک اس میں سا رہے مجھے سکھ کا سا نہیں لینے دیا. کیسے تانے اور کوستے دیتی تھی ہر ویلے، اور میں تھک ہار کے اپنے آپ کو ہی بددعائیں دینے بیٹھ جاتی کہ اس کا پانی تو نہیں مر رہا، رب سونا میرا سا ہی مکالے. ایسی زندگی روکھی کر دی تھی اس نے، ایسی فسادن تھی کہ پورا گاؤں اس سے ڈرتا تھا اور اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتا تھا. اور میں نے اس وقت پکا پکا دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنی کسی نوح کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کروں گی. کسی کی کچن میں کبھی جھاتی تک نہیں ڈالی. گھر کے ساتھ ساتھ دلوں میں بھی جگہ اور گنجائش ہونی چاہیے تو گھر میں سکون ہوتا ہے، رحمت اور برکت بھی. میں نے پیار، محبت اور مساوات کے اصول اپنائے ہیں اور دیکھ رہی ہو گھر میں سکھ ہی سکھ ہے. بیٹے بھی تینوں خوش ہیں، بہویں اپنی جگہ خوش پاش اور پوتے پوتیاں مجھ پہ جان دیتے ہیں اور میری بات کو ٹالنا گناہ سمجھتے ہیں. دادی جان فخریہ بتا رہی تھیں. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. خورشید آپا نے بے ساختہ سراہا. نہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ بالکل بھی ناممکن ہے. یہ کیسی سماعتوں کو دھوکہ لگتی خبر سنی تھی اس کے کانوں نے، اور اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ سب کچھ اس کے کانوں نے سنا ہے. اور یقین آتا بھی کیسے؟ اس نے بقول اس کے اپنے لٹنے کا ماجرا اوروں کی زبانی سنا تھا. میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی، مر کے بھی نہیں. میں گاؤں کی ان پڑھ لڑکی نہیں ہوں جو دادی جان نے اس طرح میرے بارے میں بالا ہی بالا فیصلہ کر لیا. مجھے بتایا تو کیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں. میں شدید احتجاج کروں گی. کیا کر لو گی تم؟ زینی نے پوچھا. میں خودکشی کر لوں گی، سلیپنگ پلز کھا کے، نہر میں چھلانگ لگا کے، پنکھے کے ساتھ لٹک کے. ہاں یہ ٹھیک ہے، سہام بولا. پنکھے بھی اس طرح کسی دھندے تو لگیں گے. لوڈ شیڈنگ کی بدولت چھت سے بیکار لٹک رہے ہیں. باقی نہر والا آئیڈیا بالکل فلاپ ہے، اور سلیپنگ پلز والا بھی، کیونکہ اکثر فوری ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے. پھر وہ تو ایسا ہی ہے. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ گرک دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. تم تو چپ ہی کرو، اس نے سہام کو ڈپٹا.
میرے چپ کر جانے سے خطرہ ٹل جائے گا کیا؟ تم نے جو کچھ کرنا ہے بلا تاخیر کرو اور ہمت سے کرو، ہمت عورتاں مدد خدا کے تحت۔ نعرہ لگاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ سہام نے ہنسی دبائی۔ میں ابھی دادی جان سے بات کرتی ہوں۔ وہ جوش سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، مگر پھر الٹے قدموں ہی واپس پلٹ آئی۔ کیا ہوا؟ ان کے گھوڑے کے ساتھ آپا خورشید لگی بیٹھی ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ بری بات، آپا خورشید آج دوپہر سے تمہاری ساس کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے ساس کو آپا کہنا کچھ نامناسب سا لگتا ہے۔ سہام مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ کوئی نہیں، وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ امی اور بھائی سے باز پرس کرنے چل دی۔ کیا ہے؟ وہ صبح سے منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ کچھ نہیں، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کرفیو میں کچھ نرمی ہوئی ہے یا نہیں، سہام نے کہا۔ ہاں، جشن مناؤ تم سب لوگ، مفت کا تماشا جو ہاتھ لگا ہے۔ وہ روئی روئی آواز میں چادر کے اندر سے بولی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ زندگی ہماری ہو اور اس کے بارے میں فیصلہ دوسرے لوگ کریں؟ دادی جان دوسرے لوگوں میں کب سے شمار ہونے لگی؟ انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اب اس حجرے سے تو باہر آؤ تم جب سے نظر بند ہوئی ہو تو بہت ویرانی ہے ہر جگہ۔ سہام نے اس کی چادر کھینچی اور گولا بنا کر دور پھینک دیا۔ کیا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھا نہ بھالا اور پکڑ کے ایک جاہل ان پڑھ گوار دیہاتی کے پلے باندھ دیا ہے۔ سہام نے تعصب سے اسے دیکھا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اب تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقول دادی جان کے وہ زبان دے چکی ہیں۔ ویسے اس دیہاتی آدمی کے بارے میں تمہارے خدشات بے بنیاد بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کوئی نہیں، میں اس پینڈو کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، بتا دینا ان کو جا کر۔ تم میرا ساتھ دو گے نا سہام؟ اور سہام 440 وولٹ کا کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اگر تمہارے ذہن میں کہیں یہ خیال پنپ رہا ہے کہ میں شہریار کی جگہ خود کو پیش کروں گا فلمی انٹری دے کر، تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا آئیڈیل کیا ہے، اور پھر کسی کزن کے ساتھ شادی میرے منصوبے میں بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ کیا کہا تم نے؟ زارا کی روئی روئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہی کہ زارا میری آس پہ مت رہنا۔ زارا نے غصے بھری آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ کر کہا۔ تمہاری آس پر رہتا کون ہے؟ یہ غلط فہمی تمہیں ہوئی کیوں ہے؟ بوتھا ویکا ہے آئینے میں کبھی تم نے؟ سرکس کے باندر لگتے ہو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اس گھر میں رہنے والی کوئی لڑکی تم پہ مر مٹے گی اور تمہاری آس پہ رہے گی؟ تم خود اپنی آس پہ نہیں رہتے؟ آصف بھائی اور عثمان بھائی سے ماہانہ وظیفہ لینے والے کی آس پہ کوئی لڑکی رہ بھی کیسے سکتی ہے؟ چلاتے ہوئے زارا نے اگلا پچھلا سارا حساب بے پاک کر دیا۔ اب کے حیرت سے دنگ رہ جانے کی باری سہام کی تھی۔ زارا، کیا ہوا ہے زارا؟ نیہا شاید اس کی بلند ہوتی آواز سن کر ادھر آئی تھی۔ شدید صدمے سے شاید اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ سہام نے وہاں سے جاتے جاتے کہا۔ زارا یار، کیا سوگ منا رہی ہو تم، اور کس بات کا بھلا؟ نیہا اس کے قریب آ بیٹھی۔ ابھی صرف بات طے ہوئی ہے بزرگوں کے بیچ، کوئی رخصتی تھوڑی ہوئی ہے جو تم یوں ری ایکٹ کر رہی ہو۔ بلکہ اب تو رخصتی پہ بھی لڑکیاں کہکہے لگاتے ہوئے رخصت ہو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رونے سے بدشگونی ہوتی ہے، اور تم نے ابھی سے دریا بہا دیے ہیں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑیں، پھر قدرے توقف کے بعد نیہا سے بولی۔ اگرچہ ہمارے بیچ بہت فرینڈلی ریلیشن شپ نہیں رہا، پھر بھی ایک بات پوچھوں زارا؟ زارا نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری زندگی میں کوئی اور دوسرا؟ اور نیہا کے سوال نے زارا کو دنگ کر دیا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کی صورت کے غیر واضح ہوتے خدوخال دیکھ رہی تھی۔ کوئی اور؟ کوئی دوسرا؟ کوئی ہیولا سا نظر کے آئینے میں آیا، ٹھہرا، گزر گیا۔ جگر جگر کرتی آنکھوں کے سنہرے کانچ جو کئی روز تک اس کی نیند سے خالی آنکھوں میں چبھے تھے۔ چھما چھم برستی بارش میں تار کول کی سڑک پہ جمی اس کی سونے جیسی آنکھوں نے اسے کئی روز تک سونے نہیں دیا تھا، اور اب نیہا پوچھ رہی تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور؟ زندگی کے سفر میں اچانک ملنے والے لوگ پوری زندگی کا سفر ساتھ ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کہانیوں میں تو وہ بلاخر زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ ہو لیتے ہیں، مگر اصل زندگی میں جو ایک بار بچھڑا وہ نصیب سے ملا یا دعاؤں سے ملا، اور دعائیں تو اس نے مانگی تھیں ہاتھ پھیلا کر صدق کے دل سے، اور اس نے کتنی ہی بار دل سے آرزو کی تھی کہ یوں ہی راہ چلتے رستے کے کسی موڑ پر
کہانی سچی کہانی اور سچی کہانیوں کی راہ میں بڑی دشواریاں آتی ہیں، چھوڑنے کے کرب آتے ہیں، ہجر کی صدیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کوئی جھوٹ موٹ کی کہانی تو نہ ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر جلنے لگی، گویا یہ طے ہے کہ اب تم سے نہیں ملنا۔ دل آخر ہچکیوں پر تھا۔ سہام اسے اب بھی آتے جاتے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ کوئی بھی بات زیادہ دیر تک دل میں نہ رکھتا۔ دادی جان، وہ بڑی آس لے کر دادی جان کے پاس آئی تھی اور دادی جان کی بوڑھی ہتھیلیوں پر سر رکھے بے اختیار رو دی۔ میری دھی، جلی نہ ہو تو روتی کیوں ہے؟ دادی جان نے اس کے بالوں کو بوسہ دیا۔ دادی جان، آپ خورشید آپا کو منع کر دیں۔ اس نے حوصلے کو جمع کیا اور بلاخر کہہ دیا، کیا؟ دادی جان نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ منع کر دوں؟ اپنے چٹے سفید بالوں میں سواہ ڈال لوں؟ سارے پنڈ میں ہاسا بن جائے؟ واہ، بڑی مت دی ہے تم نے مجھے، چنگی عقل کی اور سیانی بات کی ہے۔ دیکھ سارا، وہ قدرے نرم ہوئی۔ یہ فیصلہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور بزرگوں کے فیصلے کوئی اہمی نہیں ہوتے، عقل سے خالی، کیونکہ ان میں عمر کا تجربہ ہوتا ہے۔ تمہاری عمر سے زیادہ میرا تجربہ ہے۔ میں نے لوگوں کو برتا ہے، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی۔ وہ لوگ اپنے ہیں، اور یاد رکھنا کہ اپنے اگر ماریں بھی تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں۔ دادی جان نے اپنی عمر کا نچوڑ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جو اپنے ہوں گے وہ ماریں گے ہی کیوں؟ زارا تڑک کر بولی۔ اور جب مر جانا پھر دھوپ چھاؤں کا کیا جھگڑا ہے نا جلی؟ دادی جان نے اسے کھینچ کے اپنے ساتھ لگا لیا، اور وہ بھی دادی جان کے محبت کے لمس سے بھرپور بازوؤں میں سما گئی۔ دل میں وہم کیوں پالتی ہو؟ ہمیشہ اچھا گمان رکھو اور رب سے اپنے لیے دعا مانگا کرو، وہ سب اچھا کر دے گا۔ دادی جان، وہ عائشہ کی آپی بھی گاؤں میں بیاہی گئی تھی نا؟ کیسے جنگلی اور کم ظرف لوگ تھے کہ چند ماہ ہی رہ پائیں ان میں۔ اس کے خدشے پہ دادی جان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دیکھو، ہاتھ کی 5 انگلیوں میں بھی قدرت نے فرق رکھا ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، اور رب سونے پر بھروسہ بھی ہے کہ شہریار تمہارے لیے اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ زرعی یونیورسٹی سے اس نے زراعت کی تعلیم حاصل کی ہے، زمینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ یہاں شہر میں سرکاری نوکری سے بھی لگ گیا ہے۔ بڑا اچھا اور فرما بردار لڑکا ہے۔ دادی جان نے اس کے دل کو کسی حد تک صاف کر دیا۔ میں نے سوچا ہے کہ تمہارے بیاہ پر میں بڑے ارمانوں سے سنبھال کر رکھی ہوئی ساری چیزیں تمہیں دے دوں گی، اور تم گاؤں میں جا کر ان کو استعمال کرنا۔ نہ، نہیں، وہ چیخی۔ اس نے آثار قدیمہ میں سجی وہ سیدھا چیزوں کو دیکھا۔ سچی مچی؟ دادی جان سمجھی کہ شاید اسے یقین نہیں آیا، اور اس نے خوشی سے چیخ ماری ہے۔ اگلی صبح آپا خورشید سویرے سویرے آ گئیں، سبزیوں، پھلوں اور دیگر سوغاتوں سے لدی پھندی۔ تم لوگ کہو گے کہ میں آئے روز آ جاتی ہوں۔ ہائے، کیوں؟ خیری صلاح؟ ہم کیوں کہیں گے، تمہارا اپنا گھر ہے، جم جم آؤ۔ دادی جان نے کہا، اب تو سب سے بڑی خواہش بس ایک ہے کہ اپنی دھیرانی زارا کو اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ چٹا چٹ زارا کی بلائیں لیتے ہوئے بولی، نکی عید پہ ویسے تو آنے کا ارادہ تھا کہ پورا ٹبر آئیں گے اور چھلا نشانی لے کر جائیں گے، پر شہریار نے کہا کہ زارا کو ساتھ لے کر خریداری کر لیں، وہ اپنی پسند اور مرضی سے جو بھی لینا چاہے خرید لے گی۔ انہوں نے ایک پوٹلی نکال کر سب کے بیچ کھول دی۔ یہ میرا گلو بند تھا، اصلی اور کھرا سونا ہے، 50 تولے سے تو زیادہ کا ہی ہوگا۔ میرا تو دل تھا یہ اپنی زارا پہنے گی تو خوب سجے گی، پر شہریار نے کہا ہے کہ اب اس کا فیشن کوئی نہیں، زارا اسی وزن میں کوئی فینسی زیور بنوا لے گی۔ اس پوٹلی میں سے سونے کی اور بھی کافی جولری برآمد ہوئی۔ سب حیرت سے دنگ رہ گئے۔ ایک زارا تھی جو الگ تھلگ کھڑی تھی۔ عائشہ کی آپی نے بتایا تھا کہ اس کے میاں نے اسے 100 تولے سونا ڈالا تھا اور محبت 1 تولہ بھی نہ دی۔ اس نے عظمیٰ آپی سے کہا تو وہ بولی، بھاڑ میں جائے عائشہ کی آپی کا میاں، تم اچھا نہیں سوچ سکتی؟ ایسے سادہ اور محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ، قدر کرو لڑکی۔ پرولیا چھیتی گھر آ، نکی عید آ گئی۔ سہام آتے جاتے نکی عید کے حوالے سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے نکی عید پہ میں بھی کوئی نواں جوڑا پہنوں۔ ہائے، شہریار صاحب نے تو اپنی زارا کو سونے سے پیلا کر دیا ہے۔ وہ عورتوں کی طرح رشک کو حسد سے ناک پہ انگلی رکھتا، تب ہی گیٹ پہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ نکی عید آ گئی، پھر سب کورس میں گانے لگے۔
پرولیا چھیتی گھر آ، نکی عید آ گئی. آواز. اوہو، آؤ زارا پتر. آپا خورشید نے جلدی سے چادر اوڑھ کر زارا کو پکارا تو وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی. جاؤ زارا، دادی جان نے پچکارا. وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. پھر امی نے بھی جانے کا اشارہ کیا. جاؤ زارا، صدف بھی جا رہی ہے، اس نے بھی اپنے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں. تائی جان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں صدف کو بھی ساتھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ بادل نخواستہ اپنی جگہ سے ہلی. پھر وہ لرزتے کانپتے قدموں سے خورشید آپا اور صدف کے پیچھے گیٹ تک آئی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ زارا؟ کانوں کو آشنا لگتی ایک آواز نے سماعتوں کو چھوا. اس نے چونک کر سر اٹھایا. کوئی الوژن، کوئی نظر کا دھوکہ، کوئی خواب کا لمحہ، یا پھر دعاؤں کا حاصل. گاڑی سے ٹیک لگائے وہ بڑے اشتیاق سے زارا کو دیکھ رہا تھا. شناسا آنکھوں کی سنہری زمینیں، اور ان زمینوں پر محبت، لگن، عقیدت، جانے کون کون سے جذبے کاشت تھے. وہ ہلکی پھلکی سی ہو کر مسکراتی. دل کے آسمان پر بڑے دنوں سے چھائی مایوسی کے بادل چھٹے تو دن کیسا اجلا اجلا سا ہو گیا، کسی کی اجلی اجلی سنہری آنکھوں کے جیسا. ختم شد. سو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel نکی عید آ گئی by بشرا گوندل. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.